प्लास्टिक सर्जरी इज नॉट ऑल अबाउट कॉस्मेटिक्स। ये सिर्फ इंसान की खूबसूरती या ज़ाहिरी उसकी जिस्मानी आप कह लें आज़ा की खूबसूरती के लिए नहीं है महज, बल्कि प्लास्टिक सर्जरी बहुत सारे जो ऐसी चीज़ें हैं जैसे सर ने हमें बताया कि मैंने उनसे जो चीज़ सीखी है ना कि बंदे को हमेशा आजिज़ रहना चाहिए, तकब्बुर अल्लाह ताला की शान है। बस मुझे तो कई साल हो गए मैं किसी भी अपनी बात में प्राउड का लफ्ज़ यूज़ नहीं करता, मुझे खौफ आता है। दूसरों के लिए काम करें, ज़ाहिर है दूसरों की बेहतरी के लिए, दूसरों की भलाई बेहतरी के लिए, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको जरूरत है। ईदी साहब ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है, मेरा नहीं ख्याल कि ईदी साहब के लेवल तक कोई बंदा पाकिस्तान में पहुंच पाएगा, बहुत बड़ा नाम है। क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैंने सिर्फ लोगों को कपड़े लेके देने, 550 करोड़ का ख्वाब देख रहे हैं, उसको हम शर्मिंदा ताबीर करने जा रहे हैं, तो वो उनके 50 लाख की बरकत है। 50 लाख अगर वो 50 लाख ना देते मुझे पता नहीं मैं कहाँ बैठा होता। कहाँ बैठे होते, इस स्टेज तक पता नहीं आते होता। नहीं आते। मैं बाद का दुनिया में उनकी तस्वीर दिखाता हूँ कि यार ये वो बंदा है जिसने हमें अस्पताल शुरू करने के लिए 50 लाख रुपए दिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ अब सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक बार फिर हम मौजूद हैं स्माइल एंड स्पीक सेंटर लाहौर, जहाँ पे क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं। यानी ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जो पैदाइशी तौर पर कटे हुए होंठ और तालू के साथ पैदा होते हैं, उनकी मुस्कुराहटें दोबारा बहाल की जाती हैं, उनका इलाज किया जाता है, उनकी सर्जरीज की जाती है। ना सिर्फ ये, बल्कि यहाँ पे मैं एक चीज़ और लाजमी ऐड करना चाहता हूँ कि स्माइल एंड स्पीक सेंटर पे पाकिस्तान से बाहर के लोग, बैरूनी मुल्कों से लोग आकर, यंग सर्जन जो हैं, जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, जो इस फील्ड को अडॉप्ट कर रहे हैं सर्जरी में, वो यहाँ पे ट्रेनिंग्स भी हासिल करते हैं। ये सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। एक सेशन हम डेडिकेटेड इस चीज़ पे भी करेंगे कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर से आते हैं यहाँ पे किस तरह से उनके साथ उनको फैसिलिटेट किया जाता है, किस तरह से उनको सर्जरीज में गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ साथ बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी इंटरनेशनल वर्कशॉप्स भी अटेंड करते हैं, जहाँ पे कटे हुए होंठ और तालू यानी क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट की सर्जरीज को फोकस किया जाता है वर्ल्ड वाइड, दुनिया के तमाम ममालिक के अंदर। मैं आज जिस चीज़ पे बात करना चाह रहा हूँ वो एक नहायत दिलचस्प और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी कह लें, वाकया कह लें। हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इंट्रोडक्शन हमारा तो बहुत छोटा वर्ड है। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम कादिर फयाज साहब के साथ हम मौजूद हैं। पाकिस्तान में क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट सर्जरीज यानी कटे हुए होंठ और तालू की सर्जरीज में बानियों में सर का नाम आता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्माइल एंड स्पीक सेंटर लाहौर में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? सर बहुत शुक्रिया, आपने एक दफ़ा फिर हमें टाइम दिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे इस चीज़ की, बहुत शुक्रिया आपका। आज का सर हमारा मकसद एक बहुत ही खूबसूरत वाकया, एक बहुत ही खूबसूरत याद, जिसके अंदर अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। आमीन आमीन। डॉक्टर अब्दुस्तार ईदी साहब, बहुत बड़ा नाम, खिदमत खल्क में एक अपनी पहचान रखने वाले इंसान, और उनके साथ आपकी मुलाकात, और उस मुलाकात के बाद जो आप दोनों ने मिलके एक खिदमत की कोशिश की, एक पौधा लगाया, वो माशाल्लाह तनावर दरख्त बना। तो उस चीज़ पे हमने आपका आज वक्त लिया, उसके लिए आपका इब्तदा में भी शुक्रिया। यकीनी तौर पे हम टुवर्ड्स द एंड भी आपको करेंगे। तो सर उस हवाले से ये नशिस्त है और हम कुछ चीज़ें आपसे जानना चाहेंगे। जी बेशक। सर मुझे बताएं कि सबसे पहले जो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो बचपन के डॉक्टर गुलाम कादिर फयाज हैं वो कौन है, हमें थोड़ा सा उस पर गाइड करें। असल में बचपन में तो मैं गुलाम कादिर ही था, और बुनियादी तौर पर हमारी फैमिली, मेरे आबा व अजदाद अमृतसर से माइग्रेट हुए थे, सर और बचपन में मैं आम स्टूडेंट्स की तरह था, लेकिन थोड़ा मैं ज़हीन था, थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग था। और मुझे याद है कि मैंने पहली दूसरी जमात एक साल में की। सर आपकी स्कूलिंग कहाँ से, थोड़ा सा वो भी जो जानना मेरा चाहेंगे। प्राइमरी स्कूल था वो MB फरहान स्कूल प्राइमरी था सर मुल्तान में, हमारे घर के बहुत करीब था। वहाँ से मैंने प्राइमरी एजुकेशन की, और जो मेरी सेकेंडरी एजुकेशन है गवर्नमेंट न्यू मिल्लत स्कूल मुमताज़ाबाद था,
وہ بھی ملتان میں ہی سر؟ وہ بھی وہ ہمارے گھر سے کوئی 1.5-2 کلومیٹر تھا. رائٹ. اس زمانے میں ظاہر ہم پیدل ہی جاتے تھے, اس زمانے میں گاڑی پہ یا جانے کا رواج کوئی نہیں تھا. تو مڈل میں میٹرک میں نے وہاں سے کیا. ایف ایس سی میں نے گورنمنٹ ولایت سند اسلامیہ کالج ملتان سے کی میں نے, اور پھر اپنا میڈیکل کالج میں نے فیصل آباد میں پنجاب میڈیکل کالج میں میری گریجویشن ہے. ماشاءاللہ. سر آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ, چلیں بہت سارے بچے ہی سوچتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بنوں گا, انجینئر بنوں گا, ڈیفینیٹلی آپ نے سوچا ہوگا میں ڈاکٹر بنوں گا. آپ نے یہ سوچا تھا کہ ڈاکٹر بننے کے بعد آپ اس لیول تک خدمت خلق کا ایک انسان کے اندر ہوتا ہے نا, سوچ آتی ہے, ایک چیز ہوتی ہے, تو یہ ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیں. نہیں, بنیادی طور پر جب میں ایف ایس سی کر رہا تو اس وقت تو شوق تھا کہ میں نے ڈاکٹر ہی بننا ہے. رائٹ. اور اللہ تعالیٰ نے آسانی کی, میڈیکل کالج میں چلے گئے اور ڈاکٹر بن گئے. لیکن شروع میں ایسا بالکل کوئی خیال نہیں تھا کہ میں کوئی بہت بڑا کام کرنا چاہتا ہوں یا کروں گا یا کر پاؤں گا. بس یہی تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے, اور یہ ذہن میں تھا کہ ڈاکٹر بنتے بنتے بھی کہ اسپیشلائز کرنا ہے, کس فیلڈ میں کرنا ہے, اس کا کبھی کوئی شائبہ تک نہیں تھا, کوئی آئیڈیا نہیں تھا. سر آپ کی جو فیلڈ ہے کلیفٹ لپ اینڈ پیلٹ سرجری, اس کے اندر ڈیفینیٹلی پلاسٹک سرجری انوالو ہوتی ہے. تو آپ نے جب ظاہر ہے انیشلی تو آپ کو اس چیز کے بارے میں نہیں آئیڈیا تھا, بٹ ونس یو گاٹ انٹو اٹ, آپ نے اس کو ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کیا, تو پھر اس اسپیسیفک نیش میں جانے کا کیا پرپز تھا؟ دیکھیں, میں پلاسٹک سرجری میں کیوں گیا, اس کے پیچھے بھی ایک بڑی اچھی اور کہانی ہے. میں نے جب ایم بی بی ایس کر لیا تو میرے پیرنٹس کراچی شفٹ ہو گئے تھے, تو میں کراچی چلا گیا. ہمارے دوست ہیں حاجی حنیف طیب صاحب, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے, اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھی صحت عطا فرمائے اور لمبی عمر عطا فرمائے. تو میں چونکہ انجمن طلبہ اسلام میں رہا ہوں اسٹوڈنٹ لائف میں, تو ان سے میرا ایک بڑا محبت, عزت, احترام کا تعلق تھا. تو میں نے ان سے کہا نہیں بھائی میں کراچی آ رہا ہوں اور مجھے آف جاب کرنا ہے. تو انہوں نے کہا آپ آ جائیں, جو سول ہاسپٹل کراچی کے ایم ایچ ہیں شمس الدین رحمۃ اللہ مرحوم, وہ میرے دوست ہیں, تو ہم ان سے بات کر لیں گے. خیر میں کراچی گیا, ان دنوں چھٹی پرابیبلی جمعے کی ہوتی تھی, تو میں جمعے کو کراچی پہنچا, ہفتے کو میں ان کے پاس گیا. تو انہوں نے کہا چلیں ڈاکٹر صاحب تھوڑی دیر بیٹھیں تو چلتے ہیں. خیر ہمیں بیٹھتے بیٹھتے چلتے چلتے ہمیں دیر ہو گیا, ہم کو 2:30 بجے قریب ہم سول ہاسپٹل کراچی پہنچے. تو ایم ایس صاحب جو اپنا وہ ان کا دفتر فرسٹ فلور پہ تھا, تو دفتر کے ساتھ بالکونی میں وہ کھڑے ہوئے, وہ جانے والے تھے. خیر نہیں تو یہ ان کے پاس گئے, مجھے لے کے گئے, ان کا میں یہ میرا دوست ہے, اس کو آپ ہاؤس جاب دے دیں. تو انہوں نے کہا بیٹا آپ نے کس میں کرنا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا جی کہ مجھے آپ میڈیسن میں ایڈیشنل دے دیں. وہ میڈیسن کے پروفیسر بھی تھے اور ضیاء الحق کے پرسنل فزیشین بھی تھے کراچی کے حوالے سے. تو میں نے کہا مجھے آپ میڈیسن میں ایڈیشنل دے دیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا صبح ڈاکومنٹ لے کے آ جاؤ تو میں آپ کو دے دوں گا. خیر حنیف طیب صاحب اور وہ باتیں کرتے آپس میں. تھوڑی دیر بعد شمس الدین رحمۃ اللہ نے کہا کہ پلاسٹک سرجری میں پیڑ خالی ہے, وہاں آپ لے لو. اچھا. تو میں نے کہا نہیں جی مجھے میڈیسن میں ایڈیشنل کرنا, کیونکہ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا کہ اگر میڈیسن میں آف جاب نہ کریں تو بندے کو اوور آل میڈیسن کی سمجھ بہت کم رہتی ہے. تو میں نے کہا نہیں جی میں نے میڈیسن میں ہی کرنا ہے. اچھا تھوڑی دیر بعد پھر کہتے ہیں آپ ابھی پلاسٹک سرجری میں پیڑ لے لو, بعد میں آپ کا میڈیسن میں پین کنورٹ کر دوں گا. یعنی جس چیز میں آپ ماشاءاللہ ایکسل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے انیشل سٹیج پہ اس کو ڈینائی کر دیا. اچھا تو میں نے کہا نہیں مجھے آپ نا میڈیسن میں دے دیں. انہوں نے کہا کہ آپ ابھی پلاسٹک سرجری میں پیڑ جاب لے لو, میں بعد میں آپ کا پیڑ میڈیسن میں کنورٹ کر دوں گا. میں نے کہا جی نہیں میں نے میڈیسن میں کرنی. ایک اور انکار. اچھا حنیف طیب نے کہا یار تم بندے بن جاؤ, جو تمہیں مل رہا ہے تم وہ تو لے لو. خیر میں نے کہا جی ٹھیک ہے چلے. خیر اگلے دن میں گیا, انہوں نے مجھے اپنے ایڈمن افسر کو بلایا, شمس الدین صاحب نے. انہوں نے کہا اس کو نا پلاسٹک سرجری میں پیڑ جاب دے دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. مجھے انہوں نے کہا آپ جانتے ہیں پروفیسر کو؟ میں نے کہا میں تو نہیں جانتا. کہنے لگا آپ ایک اپلیکیشن لکھیں, ان سے ریکمینڈ کروا کے لائیں. میں نے کہا مجھے پتہ نہیں. خیر انہوں نے بتایا کہ اس طرح جائیں, سیکنڈ فلور پہ ان کا آفس ہے. خیر میں نے ایک اپلیکیشن لکھی اور میں لے کے پروفیسر خالد درانی مرحوم اللہ جنت نصیب کرے, ان کے میری زندگی پر ان کے بہت زیادہ احسانات ہیں, تو ان کے پاس چلا گیا میں. تو ان کے ایک دوست ہیں پروفیسر شریف چودھری, کارڈیالوجسٹ تھے. تو وہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے. تو میں نے جا کے السلام علیکم کہا. میں نے کہا سر یہ اپلیکیشن ہے. تو مجھے کہتے ہیں ہو آر یو؟
اب ایک پروفیسر لیول کا بندہ بیٹھا ہو Yes. اور MBBS کر کے بندہ ابھی رنگ روپ Fresh بندہ graduate کھڑا ہو گیا ہے، جی اور بالکل. وہ کہے ہو آر یو، میں نے کہا میں اس کو کیا بتاؤں کہ Introduction کیا بھائی کیا ہو آر یو. تو میں نے بتایا جی میں فیصل آباد کا گریجویٹ ہوں، Sir. تو میں ہاؤس جاب کرنا چاہتا ہوں پلاسٹک سرجری میں. Sir. تو شریف چودھری صاحب نے کہا کہ تم فتح چودھری کو جانتے ہو، وہ ہمارے پرنسپل تھے فیصل آباد میں. میں نے کہا بالکل جانتا ہوں، میرے استاد بھی ہیں، ہمارے پرنسپل بھی ہیں. تو درانی صاحب نے کہا آر یو انٹرسٹڈ ان پلاسٹک سرجری. Once again. اب میں نے کہا کہ میں اگر ان کو کہوں کہ نہیں، ڈاکٹر نے کہا بھائی جاؤ. آپ چلے جائیں یہاں سے. بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے کہا جی آئی ایم انٹرسٹڈ ان پلاسٹک. اچھا اوکے چلو اب یہ بھی ریکمینڈ کروا کے وہ آرڈر لے آؤ. خیر میں گیا تو یہ اتوار کا دن تھا، تو میں گیا، انہوں نے آرڈر کیا، جا کے میں نے لا کے دے ٹھیک ہے آپ آؤٹ ڈور میں چلے جاؤ. خیر وہ اس زمانے میں ہفتے میں 4 دن ان کا اوٹی ہوتا تھا، سنڈے کو اوپیڈی ہوتی تھی. Right. اور خالد درانی صاحب سنڈے کو راؤنڈ کے بعد جاتے تھے PNS شفا ہاسپٹل، وہاں پر ان کی سرجری کی لفٹ ہوتی تھی. بدھ کو وارڈے ہوتا تھا، بدھ کو سارے ڈاکٹر عملہ وہ ہر پیشنٹ کی ڈسکشن ہوتی تھی، اور جو بھی اس کے بارے میں ریکمنڈیشن ہے سب کی وہ اس پہ لکھی جاتی تھی. اور میں نے دیکھا کہ جو درانی صاحب ہیں مجھے وہ ہفتے میں 2 دن نظر آتے ہیں، کہ یا سنڈے کو نظر آئیں گے یا بدھ کو نظر آئیں گے. اچھا میرے ساتھ جو ہاؤس سرجن تھے اس میں ایک تھے وہ ان کا انتقال ہوگا ڈاکٹر قربان، جی. وہ مکرانی تھے، بالکل بلیک رنگ ان کا. Sir. تو مجھے وہ کہیں آئی ایم فرام گھانا، مجھے وہ لفٹ ہی نہ کریں. اچھا. اچھا دوسرا ہاؤس سرجن تھے، ان کی عمر 56 سال تھی، ماشاء اللہ بزرگ آدمی. وہ شاہ بلیغ الدین مرحوم کے چھوٹے بھائی تھے، شاہ فصیح الدین. Right. اچھا وہ بھی مجھے سمجھے جیسے ہوٹل پہ چھوٹا نہیں ہوتا اس ویسے. طرح مجھے وہ ٹریٹ کرے. تو میں بڑا نا عجیب تھا. اور جو ہماری سینئر میڈیکل افسر تھی ڈاکٹر کنیز فاطمہ، اور ایک ہمارے تھے سینئر اپنا میڈیکل افسر ڈاکٹر نند لال. Sir. تو میں نے فیل کیا، مجھے مہینہ وہاں رکا، میں نے کہا میں تو کسی کا گپ شپ بھی نہیں لگا سکتا. ایک بندہ کہتا ہے میں گھانا سے، ایک بندہ مجھے چھوٹا سمجھتا ہے ورک شاپ والا. تو ایک رات کو میں حنیف طیب، ہمارے دوست تھے عثمان نوری، ہم تینوں کہیں جا رہے تھے کسی پروگرام میں. تو میں نے اشرف سے کہا، میں نے کہا آپ نے مجھے کہاں پھنسا دیا ہے؟ کہ ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ میں نے کہا ایک وہ 56 سالہ بندہ ہے، ایک وہ گھانا کا کہتا ہے. جی. پروفیسر میرا ہفتے میں 2 دن مجھے نظر آتا ہے، اور مجھے آپ نے پتہ نہیں کہاں پھنسا دیا. میں یہاں پر میں کسی سے بات چیت ہی نہیں کر سکتا. Sir. کہنے لگا ڈاکٹر صاحب آپ کچھ عرصہ رکیں، ابھی دیکھتے ہیں. پر خیر وہ 2-3-4 مہینوں میں میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا، پروفیسر مجھ پہ مہربان ہو گئے، میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا پلاسٹک سرجری میں، اور پھر ایک پوری زندگی اس طرف لگ گئی. Sir. لیکن وہ ظاہر ہے کہ کس طرح پہنچا، یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے. سر ایک ہر انسان کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی عزت بخشی، کامیابیاں عطا فرمائی، آپ کے جیسے جو کامیاب لوگ ہیں ان کی زندگی میں وہ ٹرننگ پوائنٹ ورڈ نوٹیبل بھی ہوتا ہے، پرومیننٹ بھی ہوتا ہے. تو مجھے تھوڑا سا اس ٹرننگ پوائنٹ کے بارے میں بتائیں. دیکھیں ٹرننگ پوائنٹ تو جب میں پلاسٹک سرجری میں تھا، اس زمانے میں انٹرنیٹ کوئی نہیں تھا. سر. میں نے جب اپنا ریسرچ تھیسس لکھا، سر. تو جو پیپر آپ اس میں ریفرنس کے طور پر یوز کرتے ہیں، آپ کے پاس وہ پیپر ہونا چاہیے اصولی طور پر. بالکل ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے مجھے وہ پیپر انگلینڈ کی ایک لائبریری سے فوٹو کاپی پیمنٹ کر کے وہ منگوانے پڑے، وہاں سے. اور ایک ہی بک تھی، اور پاکستان میں وہ اویلیبل نہیں تھی. وہ بک میں نے ہمارے ہمسائے تھے گھر کے پاس جی. جو PIA میں کام کرتے، ان سے میں نے کہا، ان کے through وہاں انہوں نے تک امریکہ پہنچے. ان کی فلائٹ گئی تو وہاں سے وہ کتاب خرید کے لائے. صحیح. پھر آہستہ آہستہ جب پروفیسر صاحب مہربان ہو گئے، میں نے کہا جی میں اس میں اسپیشلائز کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب MS پلاسٹک سرجری اویلیبل ہے، جی. آپ یونیورسٹی کراچی جاؤ اور وہاں سے وہ لکھ کر. خیر لے کر آیا، میں نے اپنا وہ سارا تحقیقی جو کوشچن ہوتا ہے، ہائپوتھیسس ہوتی ہے، وہ سارا تیار کیا. رائٹ. وہ پرنسپل کے تھرو ہم نے بھیجا، اور وہ پھر اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا. جی. لیکن جو بنیادی بات ہے کہ پلاسٹک سرجری اس زمانے میں اتنی زیادہ ڈیولپ نہیں تھی. پورے ملک میں 2 وارڈ تھے، ایک جناح ہاسپٹل کراچی میں، اور سر یہ ہم کس سول ہاسپٹل کراچی میں. point of time کی بات 1984 کی بات کر رہے ہیں. پلاسٹک سرجری ماشاءاللہ 1984 میں آپ نے اس جی کو بالکل ایز اے پروفیشنل ماسٹر بالکل. تو 1988 میں میں نے دوبارہ اپنا MS کی ریسرچ شروع کی.
1991 میں میں نے MS پلاسٹک سرجری کا امتحان میں نے کراچی یونیورسٹی سے میں نے پاس کر لیا. اور وہ پھر مطلب ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک ڈگری آ جاتی ہے تو آپ پھر ایک پروفیشنلی سکلڈ ہو جاتے ہیں, آپ پہلی ایک سیڑھی پہ چڑھ جاتے ہیں سیڑھی کہ جہاں پہ آپ اسپیشلسٹ کی کیٹیگری میں آپ شمار ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. سر آپ نے کب اسیس کیا یہ, جب آپ نے اس فیلڈ کو اڈاپٹ کر لیا, کہ یہ صرف ایک پروفیشن نہیں ہے بلکہ یہ ایک مشن بھی ہے, یہ کب احساس ہوا آپ کو؟ ایکچولی دیکھیں, جو پلاسٹک سرجری کا جو نام جب ہم پبلک میں لیتے ہیں, خاص طور پہ پاکستان میں, تو لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کاسمیٹک سرجری کا ہے. حالانکہ کاسمیٹک سرجری اس کا بڑا اہم پارٹ ہے, لیکن بنیادی طور پر ریکنسٹرکٹیو سرجری ہے, مائکرو سرجری ہے, جو لوگ جل جاتے ہیں ان کا فوری علاج ہے, جلنے کے بعد ان کے انگلیاں جڑ گئیں, گردن جڑ گئی, چہرہ خراب ہو گیا, اس کی ریکنسٹرکٹیو سرجری ہے. پھر اور بہت سے شعبے اس میں ایڈ ہوتے گئے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. لائپوسکشن ایک علیحدہ فیلڈ بن گیا ہے. پھر یہ کہ بعض لوگوں کے ٹانگیں بہت زیادہ بھاری موٹی ہو جاتی ہیں, اسے لیمفیڈیما کہتے ہیں. اس کا پہلے کوئی علاج نہیں ہوتا تھا, لیکن اب اس کا بڑا بہترین علاج دریافت ہو گیا اور دنیا بھر میں اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. وہ بھی پلاسٹک سرجری وہ بھی پلاسٹک سرجری کا حصہ ہے. پھر ہینڈ سرجری ہے. ہینڈ تب دیکھیں, ہینڈ انسانی جسم میں ایک بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. ایون آپ کے جو پورس ہیں ان کی ایک اپنی اہمیت ہے. سر میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں انفارمیشن کے لیے لوگوں کے, کہ پلاسٹک سرجری از ناٹ آل اباؤٹ کاسمیٹکس. یہ صرف انسان کی خوبصورتی یا ظاہری اس کی جسمانی جو آپ کہہ لیں اعضاء کی خوبصورتی کے لیے نہیں ہے محض, بلکہ پلاسٹک سرجری بہت سارے جو ایسی چیزیں ہیں, جیسے سر نے ہمیں بتایا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھ جل گیا کسی کا یا کٹ گیا یا کوئی اس طرح کی چیزیں جو بہت وائٹل ہوتی انسان کی زندگی روزمرہ کی جینے کے لیے, ان کے لیے پلاسٹک سرجری کتنا بڑا ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو سر دیکھیں نا, ایک بچے کا پتہ طور پہ انگوٹھا ہی نہیں بنا. جی, اب انگوٹھا جو ہے وہ 4 انگلیوں کے برابر کاؤنٹ کرتے ہیں. برابر کاؤنٹ. ایک ہمارے استاد تھے, وہ کہتے تھے کہ تھمب از ہسبینڈ آف 4 فنگرز. بالکل, کہ وہ اگر تھمب نہ ہو سر وہ وہی بتا سکتا ہے جب مسنگ ہو, آپ کی ایک انگلی پہ پٹی لگ جائے تھوڑی دیر کے لیے, تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی امپورٹنس ہے. دیکھیں نا, سر درد بندے کو ہو تو بندہ کہتا ہے یار میں کسی مصیبت میں, بندے کو نزلہ ہو جائے, زکام ہو جائے, بندہ تنگ پڑ جاتا ہے. تو اب اس کا انگوٹھا پتہ روپے نہیں بنا. پھر شروع میں جو شہادت کی انگلی اس کو یہاں ٹرانسفر کرتے تھے سرجری کے ذریعے, اس کے ذریعے پہ کام ہوتا تھا, اس کی گرپ آ جائے. ہاں, اب یہ ہے کہ اب جو پاؤں کا جو دوسرا انگوٹھا ہے, انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی پاؤں کی ہے, اس کو پورا کا پورا کاٹ کے خون کی نالیاں یہاں لا کے ہڈیوں کے ساتھ جوڑ کے پٹھوں کے ساتھ جوڑ کے تو بڑا اچھا تھم بن جاتا ہے. یعنی ایسے لوگ جن کا تھم ہے ہی نہیں یا کٹ گیا ہے, ان کو پاؤں کی جو سیکنڈ فنگر ہے اس کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے ایز اے تھم. بالکل وہ پراپر فنکشنل, بہت اچھا کام کرتے ہیں اور وہ سارے کام زندگی کے کر سکتے ہیں ہم. اب تو پلاسٹک سرجری بہت ڈیولپ ہو گئی. مطلب بیسیکلی پلاسٹک سرجری یہ ضرورت ہے, اور بیسیکلی یہ ڈیولپ ہوئی ہے دوسری جنگ عظیم کے دوران, کہ جب بہت زیادہ فوجیوں کو زخم لگے, حصے کٹ گئے, چہرہ خراب ہو گیا, تو اس زمانے کے سرجن نے جب یہ کام شروع کیا, پھر وہاں سے اس کی ترقی شروع ہوئی. سر اب ہم آتے ہیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی, شخصیت بہت بڑی, بہت بڑا نام, اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ان کو, درد مندانہ دل رکھنے والے انسان اور بہت بڑی شخصیت. اور خوشی اس چیز کی ہے کہ آپ کی ان سے ملاقات ہوئی اور ہم آپ کے سامنے بیٹھے. عبدالستار ایدھی صاحب, سر آپ کی پہلی ملاقات ایدھی صاحب سے کب ہوئی؟ 2007 میں مجھے کراچی جانے کا جانا پڑا. میرے کچھ پرائیویٹ پیشنٹ تھے وہاں پر, مجھے ان کو آپریٹ کرنا تھا. تو جب آپ اس کی سرجری سٹارٹ کر چکے تھے؟ ہاں, آلریڈی ہم 2003 سے کام کر رہے ہیں. تو میں نے کچھ پیشنٹ آپریٹ کیے. تو میرے ایک دوست ہیں پروفیسر اشرف گناترا, ہونکڑے تعلقڑے بچوں پاکستان میں ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ عبدالستار ایدھی نے سول ہاسپٹل کراچی میں تھیٹر بنانے کے لیے 3 کروڑ روپے عطیہ کیا ہے. اچھا, ماشاءاللہ. تو اس کے بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ جو 1978 کا بیچ تھا ڈاؤ میڈیکل کالج کا, ان ڈاکٹر نے یہ مشورہ کیا آپس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی آسانیاں کی ہیں, تو کچھ ہمیں الما میٹر کو ریٹرن کرنا چاہیے. بہت اچھا. تو کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. تو مشورہ یہ ہوا کہ جو آپریشن تھیٹر ہیں سول ہاسپٹل کے, وہ بہت پرانے ہو گئے ہیں اور بڑی سہولتیں کم ہیں, ہم ایک نیا بلاک بناتے ہیں.
تو انہوں نے 2 وارڈوں کی چھت ملی ہوئی تھی, انہوں نے ایک چھت پہ اجازت مانگی, گورنمنٹ اجازت مل گئی, انہوں نے وہاں پر 14 آپریشن تھیٹر بنائے, ایک ہی چھت کے اوپر ایک ہی چھت, 14 آپریشن تھیٹر. اس زمانے میں ان کا 14 کروڑ روپے خرچ آیا, یہ کوئی 2007 کی بات ہے. سر تو ان میں سے کوئی بندہ ایدی صاحب کے پاس چلا گیا, ایدی صاحب نے ان کو 3 کروڑ روپے دے دیا, انہی میں کنٹریبیوشن کر مطلب دیا جو تھیٹرز جو تھیٹر بن رہے تھے. بہت اچھا. اچھا, یہ بات میرے دل کو لگی, میں نے کہا چلیں دروازہ تو ناک کرنا چاہیے, نوک کرنا چاہیے. بات تو کرتے ہیں. تو خیر سر یہ نوک کرنے سے پہلے آپ کے بیک اینڈ پہ کیا آئیڈیا تھا ایسا جو آپ کو ایدی صاحب نہیں, مجھے کوئی نہیں تھا, میں نے کہا چلیں بات تو کرتے ہیں نا, جی مطلب کسی بندے کے سامنے دیکھیں نا, مجھے اگر کوئی تکلیف ہے جی میں کہوں گا نہیں مدر. سر, میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کو کون سی ایسی چیز, کون سی ایسی موٹیویشن وہاں لے کے گئی کہ جب آپ نے یہ آبزرو کیا کہ ایدی صاحب نے 3 کروڑ ڈاؤ میڈیکل کالج کے تھیٹرز کے لیے وہ وقف کیے ہیں, تو آپ کو کون سا ایسا ایلیمنٹ تھا جس نے کہا کہ جی فیصل صاحب آپ جائیں ایدی صاحب کے پاس, اور اگر آپ کو وہ کنٹریبیوشن ان کی طرف سے آتا ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں آگے؟ میرا کوشچن یہ ہے بیسکلی. ہم آلریڈی چونکہ لاہور میں ایک ہاسپٹل میں ہم کام کر رہے تھے, سر تو وہاں پر ہم پر پیشنٹ ان کو پے کرتے تھے, رائٹ سر, پیشنٹ کو ہم فری کرتے تھے, رائٹ سر, لیکن ہم ہسپتال کو نیچرلی پے کرتے تھے کہ ان کی جو سروسز لے رہے تھے, تھیٹر کی سروسز ہیں, وارڈ کی سروسز ہیں. جی تو ہمارے دن میں یہ خیال تھا, ہمارے نصیدہ کے دوستوں کا بھی یہ خیال تھا کہ ہمیں اپنا ہسپتال بنانا چاہیے, موٹیویشن یہ تھی اس کی کہ ہم اپنا ہسپتال بنائیں جس میں ہم زیادہ لوگوں کی خدمت کر سکیں, اور ہم زیادہ اپنے آپ کو زیادہ باوسائل کر سکیں, مریضوں کی کمپریہنسو ہم کیئر کر سکیں. بالکل ٹھیک. تو وہ, لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. تو اس کے لیے پھر آپ نے ایدی صاحب سے ملاقات کا وہ سوچا؟ میں نے, مجھے پتہ لگا جب, میں نے کہا یار اس بندے سے بات تو کرنی چاہیے, ملنا کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی آسانی رکھی ہے. بالکل. پھر میں نے ان کو فون کیا, تو فون انہوں نے خود اٹھایا, ایدی سینٹر. اچھا میں نے کہا عبدالستار ایدی صاحب سے بات, بھائی بول رہا ہوں. اچھا تو میں نے کہا جی میں لاہور سے آیا ہوں, مجھے آپ سے ملنا. بھائی آ جاؤ. اچھا تو میں نے کہا جی میں صبح آؤں گا. میں نے کہا آپ صبح کتنے بجے آتے ہیں؟ بھائی میں تو 7 بجے بیٹھ جاتا ہوں. اچھا. خیر میں نے کہا جی میں 9 بجے آؤں گا, بیوٹیفل آدمی میں 9 بجے آؤں گا. سر میں 9 بجے گیا, صبح ان کے پاس پہنچا, میں نے لیپ ٹاپ کھولا, میں ان کو تصویریں دکھائیں ہون کڑے تالو کڑے بچوں کی. تو مجھے کہتے ہیں حاجی صاحب ہم نے بھی انگلینڈ سے ٹیم بلایا تھا, ہمارا بہت خرچہ آیا تھا, ہم لوگ اسپتال نہیں چلا سکتا, یہ ہمارا کام نہیں ہے. سر میرا یہاں جو آپ ان سے پہلی دفعہ آپ کی ملاقات ہوتی ہے, اب ملتے ہیں ایدی صاحب سے, تو آپ انسان کے ذہن میں ایک شخصیت کا ایک تاثر بنتا ہے, ایک تصویر بنتی ہے. آپ نے کیا سوچا تھا, کیا آپ کا اس وقت پوائنٹ آف نہیں, ظاہر ہے بہت بڑی شخصیت تھے, لیکن میں ان کو پہلے سے بھی جانتا تھا. میری ملاقات سچ کوئی باضابطہ ملاقات نہیں تھی, لیکن مجھے یاد ہے جب انہوں نے جب انہوں نے ایدی سینٹر شروع کیا تو ان کا فون کا نمبر 225 تھا. ٹھیک ہے. تو جب بھی اسپتال میں ایمبولینس کی ضرورت پڑتی تھی تو فون کرتے تھے اور گاڑی ان کی آ جاتی تھی. وہ اور ظاہر ہے, لیکن وہ بہت ہی عاجز انسان, آرام سے بات کرنے والے. انہوں نے اپنے دفتر میں ایسی کئی بچیوں کو ملازمت دی ہوئی تھی جن کا چہرہ جلنے کے بعد یا کسی وجہ سے بہت زیادہ خوشنما نہیں تھا, لیکن انہوں نے دفتر میں ان کو رکھا ہوا, ان کو پال بھی رہے ہیں, ان کے ذریعے دفتر کا نظام بھی چلا رہے ہیں. اصل سر میں یہی آپ سے بات پوچھنا چاہ رہا تھا, وہ ایسنس میں جاننا چاہ رہا تھا شخصیت کے اندر, کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے بڑا دل دیا تھا, کتنے درد مندانہ انسان تھے. سر مجھے بتائیں کہ جو ایدی صاحب سے پہلی ملاقات ہوئی آپ کی, آپ ظاہر ایک مشن کے طور پہ ان سے ملے, تو ایدی صاحب کا رسپانس آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں. انہوں نے آپ سے ملنے کے بعد کیا کیا, کیا کہا؟ جب میں ان سے ملا, میں نے ان کو بتایا یہ ہم کام کرتے ہیں, تو مجھے کہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہو؟ اسٹریٹ فارورڈ. اب ظاہر میں نے کون سا ہوم ورک کیا تھا, تو منہ اٹھا کے چلا گیا تھا. انپریپیئرڈ گئے آپ؟ نہیں, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس بندے سے مجھے ملے گا نہیں. میں نے تو چلو جا کے بات تو کریں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, ٹیسٹر لگانے کے طور پہ اس کو. اچھا, تو مجھے کہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہو؟ تو میں نے ایسے تکے سے کہا, میں نے کہا جی ہمیں اگر 50-60 لاکھ مل جائے. اچھا, آپ نے فگر کوٹ کر دی وہاں پہ کہ اگر اتنے پیسے مل جائیں تو ہم اسپتال شروع کر لیں. وداؤٹ اینی ہوم ورک؟ ہاں نہیں, وداؤٹ ہوم ورک. میں نے کہا ہمیں 50-60 لاکھ مل تو ہم اسپتال شروع کر لیں گے, ہم آپ کو دے دیں گے ڈائریکٹلی, بغیر کسی
نہیں سوچنے پوچھا انہوں نے کہ آپ کون ہیں, نہیں کہاں نہیں سے آئے بالکل ہیں, کس بالکل جگہ نہیں پہ رہتے ہیں؟ نہیں مجھے لگا, میں نے کہا یار پتہ نہیں یہ بندہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے. میں نے اچھا, کہا یہ مجھے جانتا ہی نہیں ہے, ہاں جی, پہلی اس کو ملاقات. دنیا جانتی ہے. کسی بندے نے میرے بارے میں اس کو فون بھی نہیں کیا, بالکل ٹھیک ہے. اور یہ مجھ سے پوچھے بغیر بھائی تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو, تم اچھے بندے ہو برے بندے ہو, میرے پیسے کہاں جائیں گے, اسی اور جگہ پہ اس نے لگیں گے, فوراً نہیں کہہ لگیں دیا گے. ہم آپ کو دے دیں گے. جب میں نے ان کا موڈ خوشگوار دیکھا تو میں نے کہا یہ تو ہم رینٹڈ بلڈنگ میں کام شروع کریں گے, اصل میں اپنی جگہ خریدیں گے اور اپنا اسپتال بنائیں گے, اس پہ کتنا خرچہ آئے گا. اب مظہر میں نے کہا یار میں نے کہا جی 10 کروڑ خرچہ آئے گا. آپ نے وہی والا سر کے پہلے پاؤں رکھیں, کھڑے ہونے کی جگہ پھر بنائیں گے. اچھا میں نے کہا یہ 10 کروڑ خرچہ آئے گا, سر ہم آدھے پیسے ڈال دیں گے اس میں. اسٹریٹ فارورڈ کہ آدھے پیسے ہی ڈال دیں گے 10 کروڑ میں بھی. ہاں میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا یار اللہ خیر کرے یہ آج کیا ہو رہا ہے. تو جس نام کا چیک بنانا ہم کو لکھ کے بھیجو, ہم آپ کو چیک بھیج دیں گے. کیا بات. خیر میں مجھے آج تاریخ بھی یاد ہے, 12 اگست 2007 کو شام کی فلائٹ سے میں واپس آیا, تو ہمارے پاس ایک فیزیبلٹی رپورٹ بنی ہوئی تھی انگلش میں, کیونکہ مرحوم بالکل ان پڑھ تھے. مجھے خود انہوں نے بتایا, میں لاہور میں ان سے ملنے گیا ان کے سینٹر پہ, مجھے کہتے ہیں حاجی صاحب میں صبح اٹھ کے ٹیپ ریکارڈ پہ قرآن شریف سنتا ہوں, پڑھ نہیں سکتا. ہاں. تو میں نے کہا کہ اردو میں کس لیے میں نے رپورٹ کنورٹ کی کہ کوئی بندہ ان کو بتائے, پڑھ کے سنا دے سنائے اور کہ وہ اچھے اس میں یہ طریقے سے لکھا ہوا ہے. ان کو ایکسپلین ہو سکے. اچھا 14 اگست کو ہم نے یہ بلڈنگ جس میں ہم بیٹھے ہم نے یہ جو مالک ہیں جو اس کے, اسمائل اینڈ اسپیک سینٹر پہ ہاں ہم بیٹھے تو ان سے ہم نے معاہدہ کر لیا 5 سال کے لیے. رائٹ. 15 اگست کو میں نے فون کیا ایدی صاحب کو, خود فون اٹھائی ایدی سینٹر. میں نے کہا جی میں غلام قادر فیاض بول رہا ہوں اور آپ کو فیزیبلٹی رپورٹ بھیج رہا ہوں. بھائی میرے کو تو آدھے پیج کی رپورٹ چاہیے. اس طرح بھی میں کہتا نا یار کام کی بات کر بھائی, جیسے ہم کہتے ہیں کم ٹو نٹ شیل. بالکل صحیح. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں آپ کو, اور حنیف طیب سے ریکمینڈ کروا کے بھیجنا. اچھا حنیف طیب صاحب کو سر انٹروڈیوس کروائیں ذرا پلیز. اچھا وہ حنیف طیب صاحب کراچی میں رہتے ہیں, اور انہوں نے 1968 میں انجمن طلبہ اسلام شروع کی تھی. 1968 میں فاؤنڈر ہیں انجمن طلبہ اسلام کے, وہ بانی پریزیڈنٹ ہیں. پھر وہ کراچی سے ایم نے بھی کئی بار منتخب ہوئے. جنیجو دور میں وہ پہلے ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے منسٹر بنے, پھر پیٹرولیم کے بنے, اور لیبر اینڈ مین پاور کے بھی وہ وزیر رہے. اور وہ صاحب نے ان کی ریکمنڈیشن جو تھی. اچھا میں نے جب ان کو دی تھی پریزنٹیشن 12 اگست کو, تو میں نے بتایا تھا کہ ہم نے کراچی میں المصطفیٰ میڈیکل سینٹر پہ ایک کیمپ کیا تھا. تو وہاں پر ہم نے کوئی 7 دنوں میں کوئی 63% آپریٹ کیے تھے. تو ان کو وہ یاد تھا. اب میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب میں نے حاجی صاحب کو فون کیا, میں نے کہا نہیں بھائی مجھے آپ سے کام ہے. تو کہنا ڈاکٹر صاحب میں تو لاہور میں ہوں. اللہ تعالیٰ آپ بھی لاہور سے کال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیں, جب اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے بندے کے لیے, کراچی والے بندے سے آپ کو کام ہو اور وہ آپ کے لیے پہلے سے لاہور آ کے بیٹھا ہو. خیر میں وہ یوگنڈا ہوٹل ٹھہرے ہوئے تھے, تو میں ان سے ملنے گیا. تو میں نے کہا حنیف بھائی یہ کام ہے. تو کہنے لگا ڈاکٹر صاحب عبدالستاریدی موبائل فون یوز نہیں کرتے, تو وہ ہمیں صبح ملیں گے, آپ صبح آ جائیں, لینڈ لائن پہ ہی کال تو صبح ان سے بات کر لیں گے. تو میں نے حاجی صاحب کو بتایا کہ یہ جو پروجیکٹ ہمارا ہے تقریباً 86 لاکھ روپے ہمارا خرچہ ہے. جب ہم نے بلڈنگ دیکھی, کوئی انسٹرومنٹ کے ریٹس وغیرہ دیکھے, تو انہوں نے کہا آپ صبح آ جائیں. خیر میں صبح گیا تو انہوں نے فون کیا, تو وہ دونوں چونکہ میمن برادری کے ہیں, اور کسی زمانے میں حنیف طیب صاحب اور عبدالستاریدی ایک ہی تنظیم میں کام کرتے جس کا نام انجمن جان نثارانہ مدینہ تھا. اچھا اسی کے تحت وہ کھالیں وغیرہ جمع کرتے تھے. رفاقت ان کی پہلے سے اچھا تھی. جب عبدالستاریدی صاحب نے شروع کیا ایدی سینٹر کے نام سے, تو حاجی صاحب پھر ان سے علیحدہ ہو گئے. اچھا تو وہ میں نے حاجی صاحب نے ان کو فون کیا, مولانا وہ میمنی زبان میں بات کرتے رہے. انہوں نے کہا جی مولانا جی جو پروجیکٹ ہے یہ 86 لاکھ کا بن گیا ہے. تو عبدالستاریدی صاحب نے ان کو کہا کہ بھائی میں تو آپ کی چڑیا دیکھوں گا, آپ کا سگنیچر دیکھوں گا, اور 50 لاکھ ان کو بھیج دوں گا. بالکل ٹھیک ہے. خیر حاجی صاحب نے 2-3 لائنیں لکھی کہ ڈاکٹر صاحب میرے 20-22 سال سے میرے جاننے والے ہیں, اور آپ کے پیسے محفوظ ہاتھوں میں جا رہے ہیں, اور میری ضمانت ہے. خیر میں نے ان کو کوریئر کیا.
2 दिनों बाद फ़ोन आ गया जी हमने आपको चेक भेज दिया है। चेक डिस्पैच कर दिया आपको। अच्छा जो 50 लाख की खुशी है ना वो तो ख़त्म हो गई। और मैंने कहा बाकी पैसे कहाँ से आने हैं भाई? बाकी का जो 36 और लाख है मैंने कहा वो बाकी मैं कहाँ से जमा करूँ? सर यहाँ तक आपकी बातचीत चल रही है, चेक डिस्पैच हो रहा है, आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट उनको बाय कोरियर सेंड की है। हनीफ तैयब साहब से आपकी मुलाकात है, ईदी साहब से आपकी मुलाकात कब होती है? फिजिकली आप उनसे कब मिलते हैं? फिजिकली पहले तो मिला 12 अगस्त 2007 को जब मैंने उनसे पूरी बातचीत की जब बात कि ये की। पैसे हमें चाहिए। जी उसके बाद जब मैंने सेंटर हमने बना लिया तो मैंने उनको फिर दोबारा फ़ोन किया। मैंने कहा जी आपने जो हमारी मदद की थी हमने सेंटर बना लिया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप किसी वक्त आके सेंटर को विज़िट करें। बिल्कुल ठीक है। भाई मैं नहीं आऊँगा, सिबगतुल्लाह आएगा। जो लाहौर में उनके सेंटर का इंचार्ज है उनका नाम सिबगतुल्लाह है। बिल्कुल ठीक तो है। उन्होंने सिबगतुल्लाह को कहा उन्होंने, जी तो मेरे पास एक दिन वो आ गए शाम के वक्त। जो उनको उनके ईदी सेंटर की लाहौर के लाहौर के जो इंचार्ज हैं, इंचार्ज थे इंचार्ज हैं। सिबगतुल्लाह साहब। तो वो खैर आए, मैंने उनको पूरा अस्पताल विजिट कराया तो मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब ये खैराती अस्पताल नहीं लगता। तो मैंने कहा हमने इस नीयत से इसको बनाया भी नहीं है कि ये खैराती नज़र आए। बिल्कुल ठीक गो है। हमने लोगों को चार्ज नहीं करना, लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पर लोगों की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो और उनको ये एहसास ना हो कि हम फ्री में इलाज करा रहे हैं तो हमारे साथ कोई बंदा बदतमीजी से पेश आएगा या हमारे साथ कोई हमारा ऑपरेशन नहीं होगा। यानी आपने उसको उस सेटअप को माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से उस वक्त स्टार्ट किया है कि इट डजंट लुक लाइक कि ये चैरिटी है या यहाँ पे फ्री सर्जरीज हो रही हैं या ये सिर्फ मुस्तक मरीजों का इलाज के हाँ। लिए है। आपने उसको इस तरह से वो मैनेज किया माशाल्लाह कि वो नज़र आता था। जो सिबगतुल्लाह साहब आए उनके कमेंट्स ये हाँ। थे कि ये खैराती अस्पताल अच्छा, नज़र नहीं आता, क्योंकि हमारे यहाँ एक वो सर नहीं माइंडसेट है ना। माइंडसेट है जी ना कि जी हम कमज़ोर बंदे के साथ तलखी से पेश आते हैं तनखी से पेश और ताकत के साथ हमने हम बिल्कुल झुक अदब जाते के हैं साथ जनाब। आते हैं। बिल्कुल वो हमारे एक मरीज ने शिकायत कीजिए जो आपका रिसेप्शन वाला बंदा है, इसने तलखी से बात की है। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा ये बताओ तुम्हारी जो तनख्वाह है वो मेरे प्राइवेट पेशेंट से निकलती है या फ्री वाले मरीज़ों से निकलती है? कहता प्राइवेट पेशेंट तो आपके काम आते हैं, काम होते हैं। तो मैंने कहा फिर तुम्हें उन मरीज़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए जो हम फ्री करते हैं। मैंने कहा हम लोग फ्री नहीं करते हैं, हम मरीज़ों को चार्ज नहीं करते, लेकिन कोई इदारा हमें उसके लिए पैसे दे रहा पैसे है, दे रहा है, हम फ्री काम नहीं कर रहे हैं। हमें उसकी उजरत प्रैक्टिकली नहीं है। बिल्कुल सही बात। हमें कोई बंदा फंड आउट करता है, उस फंड की वजह से हम उन मरीज़ों का फ्री इलाज करते हैं। अगर हम उनका फ्री इलाज नहीं करेंगे, डोनर एजेंसी को रिपोर्ट नहीं करेंगे, हमें वो पैसे नहीं हमें वो भेजेंगे। पैसे नहीं अब सरकारी देंगे। अस्पताल हैं वहाँ पर फ्री इलाज होता है, लेकिन वो फ्री नहीं होता, उसको उसके लिए गवर्नमेंट फंड पैसे देती है। पैसे देती है। बिल्कुल हर ऐसे। इलाज पर गवर्नमेंट का खर्चा आता है। बिल्कुल ऐसे। अगर कहीं फ्री इलाज हो रहा है तो उस पर भी खर्चा उसके आ रहा पीछे है। बैक एंड पे सर वो पूरा फंक्शनल बिल्कुल करने के लिए कॉस्ट इन्वॉल्व है, बिल्कुल एक कॉस्ट ऑपरेशंस इन्वॉल्व, पूरे हैं, वो बिल्कुल सारी है। चीजें हैं। बिल्कुल हाँ, सही। हम लोग बात का इसको रियलाइज नहीं कर पाते नहीं हैं रियलाइज कर कि इसके पीछे कितना खर्चा है या कितने बड़े देर से ये इदारा या अस्पताल चल रहा है। पाते। तो सर वो सिबगतुल्लाह साहब ने जब उनको रिपोर्ट किया ईदी साहब को, तो उसके बाद फिर आपका इंटरेक्शन हुआ उनके हाँ साथ? नहीं, मैं कराची की 2 मरतबा गया, उनसे जाके मिला, उनका शुक्रिया अदा किया सर और उन्होंने कहा नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे है। और लेकिन यह कि बुनियादी तौर पर हर इंसान का मिजाज बदलता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत अच्छा आदमी है वो सबके लिए अच्छा हो। ज़ाहिर उन्होंने अपना इदारा बनाया, उन्होंने अपने इदारे में कंट्रोल भी उन्होंने सख्त रखे हैं। अपने मुलाजमीन के साथ बाद वो सख्ती से भी पेश आते थे कि जिन लोगों के लिए मैंने इदारा बनाया है उनकी तुम खिदमत तो करो। बिल्कुल सही। अगर कोई बुरा आदमी है, मुमकिन है वो सबके लिए बुरा ना हो, उसकी ज़िंदगी में ऐसे लम्हात भी होते हैं जब वो कोई एक अच्छाई करता है और अल्लाह ताला को वो अच्छाई इतनी पसंद आ जाती है, अल्लाह ताला उसको उस अच्छाई की वजह से उसको बख्श देते हैं। और जो अच्छा आदमी है वो अल्लाह ना करे वो कौन सी गलती करे जो अल्लाह ताला को नापसंद आए और उसकी पकड़ हो जाए। खुदा न खास्ता उस लम्हे पे उसकी पकड़ हो जाए। लेकिन अब्दुल अदीस साहब की तो शख्सियत इतनी हमा जहत है कि उन्होंने इतने इदारे बनाए हैं और अल्लाह ताला ने उनके लिए आसानियाँ भी पैदा की, लेकिन उन्होंने तो पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी। और उन लोगों के वक्फ की जो उनको इन रिटर्न कुछ नहीं दे सकते थे, जिनका कोई भी नहीं था, जिनका कोई भी नहीं था। सबसे अब बड़ी देखिए ना, चीज ये है 20,000 बच्चों के वालिद का नाम अब्दुल है नादरा में, और वो बच्चे बाद में ज़िंदगी के
کئی بڑے بڑے عہدوں پر پہنچے، کچھ بیرون ملک چل گئے، کچھ لوگوں نے ان بچوں کو اڈاپٹ کر لیا. سر خدمت کی سب سے بڑی جو ایک مثال ہے اور چیز ہے کہ جو آپ کو کچھ ریٹرن نہیں کر سکتا آپ اس کی خدمت کرتے ہیں، وہ بہت بڑی بات ہے. بالکل بالکل. سر یہ بتائیں گے ایسا کون سا مومنٹ تھا، ایسی کون سی بات تھی جس نے آپ کی ایدی صاحب کے ساتھ، ظاہر ہے وہ ہمارے نیشنل ہیرو ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، چھوٹے بڑے سب، لیکن ایک وقت ہوتا ہے جو انسان کی بانڈنگ کو مضبوط کر دیتا ہے. بندہ کہتا ہے کہ یار ہاں مزہ آیا مل کے، مجھے بیٹھ کے اچھا لگا، مجھے انہوں نے. تو ایسا کون سا مومنٹ آپ کو یاد ہے ان کے بارے میں؟ وہ لاہور میں ایک دفعہ آئے تھے، میں ان سے ملنے گیا. اس زمانے میں نا وہ بھیک مشن پہ آتے تھے کہ کسی بھی سڑک پہ کھڑے ہو گئے، جھولی پھیلا دی، لوگ پیسے دے رہے ہیں تو اس سے لوگوں کو وہ فری کھانا کھلاتے تھے. وہ تو میں ان کے پاس گیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے اسپتال کو سپورٹ کریں، ہم مریضوں کے لیے اپنی خدمات کا دائرہ بڑھانا چاہتے ہیں، تم بھی میری طرح بھیک مانگا کرو. اب میں نے کہا کہ اس کو تو دنیا جانتی ہے، مجھے کوئی بھی نہیں جانتا. مجھے جانتے کوئی نہیں ہے سر. میں نے کہا جی کہ آپ کو تو دنیا جانتی، مجھے تو کوئی بھی نہیں جانتا. ارے جب مجھے کوئی نہیں جانتا تھا میں تبھی بھیک مانگا کرتا تھا. مطلب اس میں اتنا بڑا سبق ہے کسی بندے کے لیے. کوئی بندہ آپ کو جانتا نہیں جانتا، اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، آپ کسی دوسرے بندے سے پاس جائیں، اس کو بولیں یار پیسے دے دو، فلاں بندہ بھوکا بیٹھا ہے، فلاں بندے کے پاس کپڑے نہیں ہیں، فلاں بندے کے پاس ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، تو میں نے کوئی ان کے لیے جگہ بنانی ہے. آپ وسیلہ بن رہے ہیں. آپ کسی بندے کے پاس جائیں، اگر آپ کی آواز میں وزن ہے یا نہیں، لیکن آپ بات تو کریں نا. اب میں نے ان سے بات کی 2007 میں، انہوں نے پیسے دے دیے ہمیں. وہی بات ہے نا کہ آپ لے کے بیٹھے رہتے اس کو اور اپروچ ہی نہیں کرتے، آپ اوپن اپ ہی نہیں ہوتے. ہم سوچتے ہیں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے. دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے یا اللہ مسلمانوں کو جنگ کے بغیر ہی فتح دے دیں تو اللہ تعالیٰ دے دیتے. بے شک. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ باہر نکلے ہیں، صحابہ کو جمع کیا ہے، آپ جنگی میدان میں جا کے جنگ کی تیاری جتنی بھی وسائل تھے کیے ہیں اور لڑے ہیں، پھر اللہ کی مدد آئی ہے. بالکل ایسا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم گھر بیٹھے ہی کہتے ہیں یا اللہ مینوں امیر کر دے، یا اللہ میرے مریض سارے ٹھیک ہو جان، یا اللہ میرا اسپتال بن جائے. جو پریکٹیکل جو ایک کوشش ہے جو وہ نہیں کرتے. جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے طریقہ کار بنائے کہ آپ محنت کرو، لیس للانسان الا ما سعی. ہم محنت نہیں کرنا چاہتے، ہم دعائیں مانگتے ہیں. صرف دعائیں مانگتے ہیں. سر کوئی ایسا مریض تو ماشاءاللہ آپ کے ہزاروں میں ہے، کوئی ایک یاد رہ جاتی چیز انسان کو زندگی میں، کچھ اس طرح کا ہمارے ساتھ شیئر کریں. مجھے یاد ہے کہ ہم گلبرگ ہاسپٹل گلبرگ میں ہم کام کرتے تھے جی. تو ایک بچی آئی جس کا ہونٹ دونوں طرف سے کٹا ہوا، تالو بھی اس کا دونوں طرف سے کٹا ہوا تھا. تو اس کا میں نے آپریشن کیا. دونوں طرف سے کٹا ہونے سے مراد سر اس کا ہونٹ دونوں طرف سے کٹا ہوا، بائیلیٹرل. ٹھیک اور درمیان میں ایک حصہ علیحدہ ہے اور اس کی ہڈی درمیان والی باہر نکلی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. خیر میں نے اس کا آپریشن کر دیا. جب وہ بچی ہم نے واپس کی پیرنٹس کو تو مدر کہتی ہے تو میری بچی نہیں ہے، پہچاننے سے انکار. تو اس کا ہسبینڈ حیران ہو گیا. اس نے کہا بھی کپڑے تو اس نے وہی پہنے ہوئے ہیں جو ہماری بچی نے پہنے ہوئے تھے، لیکن یہ لگ نہیں رہی. وہ اس کی والدہ نے کہا مجھے نہیں لگ رہی. خیر تھوڑی دیر بعد والدہ کا اس کی ذہنی حالت بہتر ہوئی تو اس نے کہا کہ میری بچی کا آپریشن بہت اچھا ہوا ہے. خیر وہ جب ہم نے بعد میں اس سے بات چیت کی، ہمارا اس سے رابطہ رہا، ہم نے اس کے بعد میں تالو کا آپریشن بھی کیا. تو بچی کے والدہ نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ماں باپ نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی ہے. اس کی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی. تو کہتی ہے کہ اس کے بعد میرا ایسا دل میرا ٹوٹا کہ میں نے بچی کو نہ پچھلے کمرے میں رکھا، کسی کو نہیں بتایا ہمارے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے. اور جب تک میں نے اس کا آپریشن نہیں کروا لیا نا ہونٹ کا، میں اپنے والدین کے گھر بھی نہیں گئی. حالانکہ جو میکا خاتون، معاشرتی طور پہ سر ہم کتنے جج بنتے ہیں کتنی جلدی، اور لوگوں کی تقدیر کا فیصلہ خود ہی سنا دیتے ہیں اپنے اعمال کو دیکھے سوچے سمجھے بغیر. وصیت قوم یہ بہت بڑی ہمارے دیکھیں بنیادی طور پر ہم ججمنٹل لوگ ہیں، ججمنٹ پاس کرتے ہیں. میں اپنے بارے میں کہوں گا یار میں تو گناہ گار آدمی ہوں نا، اپنے بارے میں پہلے میں نے اسپیس بنا لینی ہے، اسپیس بنا لیں، کور لے لینا میں نے دوسرے بندے کو بات کرنے کے لیے دوسرے بندے کو ہم دیکھیں یہ کتنی بڑی تکلیف دہ بات ہے. اب دیکھیں
اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو نارمل پیدا کی، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی بہت ہے، بڑی نعمت ہے سر، بہت بڑی بہت نعمت بڑی، ہے، اس میں ہمارے ماں باپ کی کوئی بڑائی نہیں ہے، نہیں، اس اللہ کی نعمت اور مہربانی ہے۔ بے شک، لیکن جن کے یہاں ایسے بچے پیدا ہوئے ہیں ان ماں باپ کا کوئی قصور نہیں ہے، قطعاً قصور نہیں ہے۔ سوسائٹی جن پہ وہ ایک ٹیگ لگاتی ہے کہ جی یہ ان کے والدین کے کسی اعمال کی وہ سزا ہو سکتی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو دیکھیے نا، اب بعض اوقات کہتے ہیں جی کہ خاتون نے اگر شروع کے دنوں میں خوراک اچھی نہیں کھائی ہے تو ایسے بچے پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تو امیر گھرانوں میں بھی ہوتا ہے ہوتا ہے، جہاں پر خوراک کی کمی کا یہ شائبہ نہیں ہوتا۔ اٹس ناٹ لمیٹڈ ٹو دوز کے جو افورڈ نہیں کرتے یا اچھی خوراک نہیں مل سکی، بالکل وہاں پہ ہی ہو رہا ہے، نہیں یہ ایسے لوگوں میں بھی ہو رہا ہے جو یہ ساری چیزیں کھاتے پیتے ہیں۔ اور جہاں پر لوگ عام طور پہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کو تمام معاملات کی آگہی ہوتی ہے آگہی ہوتی اور سہولتیں ہوتی ہیں، ڈاکٹر کے ساتھ وہ مستقل رابطے میں ہوتے ہیں۔ ہاں جی، ان کو یہ بھی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہیں، ہاں ڈاکٹر کو بالکل چیک اپ نہیں ہو سکا، ٹائم پہ جا نہیں سکے، بالکل بالکل وہاں پہ بھی ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں، بالکل ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ سر عیدی صاحب سے بات ہماری شروع ہوئی تھی، ان کے گرد ہی ہیں آج ہم گھوم رہے ہیں، تو بیسکلی کبھی انہوں نے آپ سے کوئی ایسی جسے ہم وہ بڑے آدمی تھے، درخواست تو میں نہیں، اٹس ناٹ اپروپریٹ ورڈ، کوئی ان کی ریکمنڈیشن ہم کہہ لیتے ہیں، یا کوئی ایسی بات کہ پروفیسر صاحب آپ نے یہ کرنا ہے یا ایسے نہیں کرنا ہے، ایسی کوئی کبھی انسٹرکشن یا ہدایت سر یا جب ریکویسٹ؟ بھی پل ہو آتے تو مجھے پتہ لگتا تو میں ان سے ملنے جاتا تھا۔ ظاہر ہے ان کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، میری ذات پر، میری ٹیم پر، ہزاروں مریضوں پر کمیونٹی پر، جی ان کے احسانات ہیں۔ جی، دیکھیں میں نے ان سے جو چیز سیکھی ہے نا کہ بندے کو ہمیشہ عاجز رہنا چاہیے، تکبر اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ بس مجھے تو کئی سال ہو گئے میں کسی بھی اپنی بات میں پراؤڈ کا لفظ یوز نہیں کرتا، مجھے خوف آتا ہے۔ بعض ہم کہتے ہیں آئی ایم پراؤڈ آف مائی ٹیم، آئی ایم پراؤڈ آف مائی بک، آئی ایم پراؤڈ آف مائی پیشنٹس۔ میں تو پراؤڈ کا لفظ یوز کرنا میں نے چھوڑا ہوا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یار یہ جو تکبر کے زمرے میں جو تکبر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ بے شک، مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک دفعہ اخبار میں نے ایک کالم پڑھا، اس میں بہت اچھی بات اس نے لکھی تھی۔ اس نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عاجز کرنا چاہتے ہیں تو اس سے عاجزی چھین لیتے ہیں، جب عاجز کرنا چاہتے ہیں تو اس سے عاجزی چھین لیتے ہیں۔ اب ان دو فکروں کے پیچھے اتنی بڑی سائنس ہے، اتنی بڑی منطق ہے کہ جو بندہ عاجز نہیں رہتا سمجھتا کہ میں بڑی چیز ہوں یا میں بہت بڑا سرجن ہوں، مجھے اگر کبھی خیال آ جائے نا آج میں نے بہت اچھا آپریشن کیا ہے، اگلے آپریشن میں مجھے مشکل پیش آ جاتی ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ تو نے مجھے دوبارہ زمین پہ لا کھڑا کیا۔ جو انسان کی جو معراج ہے نا وہ عاجزی میں ہے، تکبر اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ کبھی ہم کسی بندے کو سمجھیں کہ یار یہ کمزور ہے تو اس کی ہم سب بدتمیزی کر دیں، ہم اس کے ساتھ میں بہت طاقتور ہوں، میں بہت وہ قابل ہوں، یا میں بہت ہنرمند ہوں۔ مجھے یاد ہے مجھے بچپن میں تھوڑا غصہ زیادہ آتا تھا، پھر مجھے ایک دن اللہ تعالیٰ نے عقل دی مجھے کہ یار جس بندے پہ میں غصہ جھاڑ رہا ہوں وہ اگر میری جگہ پہ بیٹھا ہو، اس کی جگہ پر میں کھڑا بیٹھا ہوں تو مجھ پہ میں کیا فیل گزرے کروں گا؟ گی، مجھ پہ کیا گزرے گی؟ تو شکر الحمدللہ کہ میں ہمارے ساتھ یہاں پر لوگ 22 سال سے 20 سال سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، مجھے کبھی ضرورت پیش نہیں آئی کبھی میں کسی بندے کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آؤں۔ کوئی بندہ غلطی کرے اس کو ہم سمجھاتے ہیں، اس کو پیار سے بتاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یار یہ تم نے اچھا نہیں کیا، ایسے کرو گے تو زیادہ آسانی ہوگی، اور یعنی اصلاح بھی ہو جائے اور عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ بالکل بالکل بالکل۔ سر آپ کبھی ایسا موقع آیا کہ عیدی صاحب کچھ کہیں اور ہم ان کو انکار کریں؟ نہیں، عیدی صاحب خیر اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت نصیب کرے، میرے ذہن میں ان کے لیے بہت احترام ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا میری نسلوں پر ان کا قرض ہے، واجب ہے ہم پر۔ میں تو دعا میں اور جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے میں ذکر کرتا ہوں، اور میں ان کے بیٹے جو فیصل عیدی ہیں ان سے بھی ملنے گیا اور ان کو میں نے سارا واقعہ بھی بتایا، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے، وہ تو بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے۔ سر اللہ تعالیٰ کی ذات مسبب الاسباب ہے، سبب پیدا کرتی ہے، اسباب پیدا کرتی ہے، تو آپ کی ملاقات عیدی صاحب سے جو تھی
آپ کیا کہتے ہیں اس کو ایز جب ہم اس کو کہتے ہیں پرسیو کرتے ہیں کہ کیا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سبب تھا, وہ ایک اسباب اللہ تعالیٰ نہیں کی دیکھیں طرف وہ سے تو وہ جیسے ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں جیسے وہ ہم؟ کہتے ہیں نا کہ گیم چینجر ہے, وہ ملاقات تھی. جی اگر وہ میں ان سے ملاقات نہ کرتا یا میرے دوست اشرف مناترا مجھے ان کے بارے میں نہ بتاتے کہ انہوں نے 3 کروڑ روپے دیا ہے تو مجھے پتہ نہ چلتا, یا میں سن کے کہتا یار ٹھیک ہے بھائی, نہ جاتا ان کے ہاں پاس, جی, تو شاید آج بھی ہم کسی پرائیویٹ چھوٹے اسپتال میں اپنا کام چلا رہے کام ہوتے. چلا رہے ہوتے ہیں. اس ملاقات کا جیسے ایک نیا موڑ آتا ہے نا زندگی میں, سے فلم ہوتی ہے انٹرول کے بعد کہانی بدل جاتی ہے, بدل جاتی ہے. تو اس ملاقات کے بعد تو ہماری کہانی بدلی ہے. ہماری کہانی نہیں بدلی, ہزاروں مریضوں کی قسمت بدلی ہے کہ یہ پاکستان کا واحد ہاسپٹل ہے جہاں پر اسپیچ تھراپی, آرتھوڈانٹکس, آرڈیالوجی, بچوں کا ڈاکٹر, بہترین سرجری ایک چھت کے نیچے اویلیبل ہے. یعنی وہ تمام تر ضروریات جو ایسے بچوں کو, ایسے لوگوں کو ہوتی ہیں, چونکہ وہ بول نہیں سکتے, بالکل اسپیچ تھراپی ریکوائرڈ ہوتی ہے, نگل نہیں سکتے, اس کے لیے ان کو سرجن کی ضرورت ہوتی ہے, بالکل سائیکولوجیکلی ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے, تو ان کو وہ تھراپی پرووائڈ, تو ساری چیزیں آپ نے ماشاءاللہ ایک ہی سیٹ ایک ایک ہی چھت کے چھت نیچے. کے اندر پرووائڈ کی اور ہوئی ہے. کئی دفعہ ہم ایسے ہوتا ہے مدر صاحب کہ ہم آپس میں مشورہ کرتے ہیں. بعض اوقات میں نے مریض دیکھا تو میری فیلنگ ہوتی ہے کہ اس کا آپریشن ہونا چاہیے. میں اس مریض کو بھیجتا ہوں اسپیچ والے ڈاکٹر کے پاس, یار اس کی آواز سنو جی اور مجھے مشورہ دو. وہ کہتا ہے اس کی آواز بہتر ہے, وہ مزید بہتر ہو سکتی ہے, اس کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہے, تو ہم اس کا آپریشن نہیں کرتے, اس کو ضرورت نہیں ہے, ان کی ریکمنڈیشن پہ اس کی کہ سرجری نہیں کی جاتی. نہیں کرتے. اور بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ اس کی آواز مناسب ہے, وہ کہتے نہیں اس کی آواز میں یہ خامی ہے اور اس یہ کو خامی امپروو کیا جا اسپیچ سکتا ہے, تھراپی سے بہتر نہیں ہوگی, اس کے تعلق کی آپ لمبائی بڑھا دیں تو اس کی آواز بہتر ہو اس جائے کی گی. آواز ٹھیک ہو جائے گی. یعنی آپ ایز اے, جیسے وہ ہم میڈیکل بورڈ کہتے ہیں, یہ گروپ آف ڈاکٹرز ہے, جی وہ ساری فیسلٹی ہے تاکہ اس کو فلی ٹیک اپ کیا جا سکے, اس کا کوئی بھی پہلو جو ہے وہ نظر انداز ہونے سے بچ دیکھیں جائے. ہم ملٹی ڈسپلنری ٹیم ملٹی ہے, ڈسپلنری ٹیم ہے, بالکل. بجائے کہ میں ایک مریض دیکھوں اور اسپیچ کے لیے اس کو بولوں فلاں اسپتال فلان میں جگہ چلے فلاں جائیں, دن فلاں بندے سے مل لینا. اب وہ گھومتا ہی رہے, وہ ان چکروں میں پھرتا رہے, وہ اب میں کرایہ مریض دیا کو جائے. بھیجتا ہوں کہ آپ آدم صاحب سے ملنے اسپیچ جی والے سے, جی وہ مل کے میرے پاس فوراً واپس آتے ہیں, ہم فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں یار اس مریض کا یہ کام کرنا چاہیے. یا وہ کہہ دیتے ہیں میرے پاس آ کر کہ سر اس کا آپریشن ہم نے کوئی نہیں کرنا, اس کی آواز میں یہ جو پرابلم ہے وہ صرف اسپیچ تھراپی سے بہتر ہو جائیں گے. اسی طرح ہماری آرتھوڈانٹی وہ بات کو کہتی ہے کہ پہلے آپ اس کا آپریشن کریں, میرا کام جو بعد میں شروع ہوگا. تو ہم آپس میں مشورہ کر کے اس کا مریض کو فائدہ, ہمیں بھی فائدہ ہے کہ ہم مریض جو ہے وہ غیر ضروری سرجری سے بچ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب ہمارے پاس اسپیچ کا بندہ نہیں تھا, ہمارے پاس آرتھوڈانٹسٹ نہیں تھی, تو ہم تو اپنے اینڈ پہ فیصلہ کرتے تھے نا. اب ہمیں نہیں اندازہ کہ ہمارے کتنے فیصلے صحیح تھے اور کتنے فیصلوں میں ہم نے بغیر ضرورت کے ہم نے سرجری کی. لیکن جب سے ہمارے ساتھ یہ شامل ہوئے ہیں, ہم نے ایک سرجری بھی ان کے مشورے کے بغیر یعنی وہ نہیں. اسپیشلٹی جو ہے وہ اس چیز کو ڈیفائن کر دیتی ہے کہ بالکل ویدر اٹ از ریکوائرڈ یا اس کی ضرورت نہیں ہے. بالکل 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 وہ اب ہمیں اور وہ سہولت ہو گئی. الٹیمیٹلی مریضوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند بات کہ ہے. دیکھیں نا, ایک بندے کا آپریشن اگر نہیں ہوتا ویسے وہ ٹھیک ہو جائے ہاں تو ہمیں جی, بھی تو خوشی ہے نا. سارے اس سے دیکھیں بچ نا, جاتا ہے. جی ہر آپریشن پر ہمارا لاکھوں روپے خرچہ آتا ہے. ہمارا ادارہ کلیپ جو ہمارا آرگنائزیشن وہ پے کرتی ہے اس کے لیے, لیکن اگر اس کا علاج آپریشن کے بغیر ہی ہو جائے تو اور زیادہ اچھی بات ہے, دونوں سائڈز کی بچت, دونوں سائڈ بہتر ہوگی. سر آپ کا ماشاءاللہ ایدی صاحب کے ساتھ ایک کلوز انٹریکشن رہا, تو ہم بھی اس سے مستفید ہونا چاہیں گے. ایدی صاحب کے نزدیک انسانیت کا اصل مطلب کیا تھا؟ دیکھیں, ایدی صاحب کی شخصیت تو اتنی بڑی ہے کہ کوئی ایک سیشن میں ان کی زندگی کے تمام جہتوں کا احاطہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. لیکن جو چیز میں نے ان سے سیکھی, یہ میرے نزدیک جو ان کی عظمت کا سب سے بڑا جو کردار ہے, انہوں نے جو بھی ان کے پاس گیا ہے نا, انہوں نے اس کی مدد کرنے کی پوری کوشش کی ہے, اور اس توقع کے ساتھ اس کی مدد کی ہے کہ یا اللہ مجھے اس سے کوئی توقع نہیں ہے, مجھے صرف آپ سے توقع ہے, مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ نے میرے لیے وسائل دیے ہیں اور میں وہ وسائل, میں ایک ڈاکیے کی طرح ہوں کہ مجھے خط آیا ہے
اور میں نے آگے خط دے میں نے دیا، آگے بھیج اور میں نے جس کو خط دیا ہے اس سے میں نے کوئی توقع نہیں رکھی. میں نے انہوں نے جس کی بھی خدمت کی ہے، مطلب دیکھیں نا، اب یہ شاید واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا. ایک دفعہ عبدالستاریدی کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ڈاکو پڑ گئے ان کو. تو ظاہر ہے جو بڑا ڈاکو سڑک کے سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا، جی تو انہوں نے ادی صاحب سے بھی پیسے جو بھی تھے ان کے پاس نکال لیے. تو ادی صاحب نے کہا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے ادھر بیٹھا، کہا مجھے اس کے پاس لے جاؤ، ملوا دیں مجھے. ملوا دیں. جب وہ لے کے گیا تو وہ کھڑا ہو گیا، وہ ان کو جانتا تھا. تو اس نے کہا ابھی سارے پیسے واپس کر دو. تو ادی صاحب نے کہا ابھی تم پیسے واپس کیوں کر رہے ہو؟ کہتا میرا اگر پولیس مقابلے میں میں مارا گیا تو میری لاش کو آپ ہی میری ادی دفنائیں صاحب گے، نہیں اٹھانا ہے آپ نہیں آ کے مجھے اٹھا کے دفنانا ہے. تو بنیادی بات ہے کہ ادی صاحب نے وہ شخصیت ہر بندے کی جو خدمت کی ہے وہ اس بندے کو سے لالچ رکھ کے بغیر کی ہے انہوں نے. بغیر کی ہے. بہت اچھی بات. اور وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے محنت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، لوگوں کو ان پہ اعتبار آ گیا کہ جو پیسے ہم ان کو دے رہے ہیں وہ شاید ہم سے بھی بہتر طریقے پہ یہ خرچ کریں گے. سریدی صاحب ویسے تو ہمارے سارے پاکستانیوں کے لیے سارے پاکستان میں موجود تھے، آج بھی ان کا نیٹ ورک ہے. کراچی میں خاص طور پر، آپ بھی کراچی میں رہیں، کراچی میں کافی سارے مذاہب، کافی ساری قومیں. کیا کبھی آپ کو ایسی کوئی فیل آئی کہ ایدی صاحب کسی خاص نسل کو، رنگ کو یا قومیت کو کوئی ایسا تاثر، کوئی ایسی چیز؟ دیکھیں نا، کراچی تو کاسموپولیٹن سٹی ہے، جی، ہر رنگ کے، ہر رنگ کے، ہر نسل ہر کے لوگ. نسل کے، ہر مذہب کے لوگ وہاں پر جی، ہیں. وہاں پہ پارسی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ایگزیکٹلی یا میرے کرسچن کوشچن بھی کا. ہیں. جی اور مسلمانوں کے آگے جو اسکول آف تھاٹ ہے، سارے لوگ وہاں پہ موجود ہیں. جی. انہوں نے دیکھیں جب وہ کسی ڈیڈ باڈی کو اٹھا رہے ہیں یا کوئی زخمی ہو گیا اس کو اٹھا سے پوچھتے ہیں یار تم شیعہ ہو سنی ہو؟ نہیں، تم مسلمان ہو کہ نہیں؟ مسلم ہو، بالکل صحیح. انہوں نے تو انسان کی خدمت کی ہے، انسانیت کی خدمت کی ہے، اور بلا اللہ تعالیٰ تفریق، بلا تفریق، بلا مذہب کو، زبان، قومیت، رنگت، اس چیز کو بالکل انہوں نے نہیں. سائڈ پہ رکھا ہے. مطلب مجھے خود بھی یاد ہے ایک دفعہ وہ یہاں پر آئے تو میں ان سے ملنے گیا تو مجھے کہنے لگے جب میں کراچی سے چلا تھا نا، میں نے یہی ملیشیا کا سوٹ پہنا تھا اور میں پنڈی سے بھی ہو کے آ گیا، پسینہ آتا ہے اسی میں گر اسی جاتا میں ہے، پھرتا رہتا. چل رہے ہیں. مطلب اس بندے نے اپنی زندگی بے لوث ہو کے گزاری ہے، ایک ہی کپڑے میں، کالے ملیشیا رنگ کے کپڑے. سر اگر ہم ایدی صاحب کے بہاف پہ آپ سے ایک کویشچن کریں کہ ان کی نظر میں غریب کون تھا؟ میرا خیال ہے کہ ان کی نظر میں غریب تو وہی ہوگا کہ جس کا کوئی مدد کرنے والا کوئی نہ ہو، جس کے پاس کوئی وسائل نہ ہو. جو بھی ایدی صاحب تک پہنچا ہے نا، انہوں نے اس کی مدد ضرور کی ہے. غریب تو وہ جس کا کوئی دوست نہ ہو، جس کو کوئی مدد کرنے والا نہ ہو. دیکھیں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی غربت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے. غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، اور جب کسی کے پاس وسائل نہیں ہوتے تو وہ مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے. عبدالستار ایدی صاحب نے لوگوں کے لیے بر وقت مدد کر کے کہیں ان کو کھانا کھلا دیا، کہیں ان کے لیے یتیم خانہ کھول دیا، کہیں سلائی کڑھائی کے سکول بنا دیے بچیوں کے لیے، ایمبولینس سروس انہوں نے شروع کر دی. تو وہ تو ایسے لوگوں کا سہارا تھے جن کا کوئی نہیں تھا. اور غربت میں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بہن بھائی بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، کوئی نہیں آپ کو جانتا. تو بیسیکلی غریب تو وہ ہے جس کا کوئی جاننے والا نہ ہو. لیکن ان غریبوں کا سہارا عبدالستار ایدی بنے اس دنیا میں. سر وہ جتنا میں نے بھی ان کو دیکھا میڈیا پہ، ٹی وی پہ بولتے ہوئے بہت کم سنا. کیا واقعی کم گو انسان تھے؟ بیسیکلی دیکھیں وہ کوئی مقرر نہیں تھے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، پھر ان کا کوئی تھنک ٹینک نہیں تھا. لیکن یہ ہوتا ہے نا سر کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا ان کو بڑا ہاں مقام ہاں دیا، جتنے لیول تک وہ آئے، ہاں تو انسان کو ایک ہوتا ہے نیچرلی کہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ اسٹیج تک آ جاتا ہے. تو ایسا ہمیں لگتا تھا کہ جیسے وہ بڑے کم گو انسان ہیں. نہیں، وہ کوئی مقرر شخصیت نہیں تھے، لیکن جو چیز ان کے دل کو اچھی لگی ہے نا انہوں نے وہ شروع کر دی ہے. ورنہ یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ فیزیبلٹی رپورٹ بناتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ جو ان کے دل کو بات بھا گئی ہے. اب دیکھیں نا، انہوں نے کہا جی کہ بچے کا قتل نہ کریں، اس جھولے میں ڈال جائیں. اب دیکھیں ہزاروں بچے اس جھولے کی وجہ سے ان کی زندگی بچ گئی.
اور وہ زندہ بھی رہے, وہ اسکول بھی گئے, اور زندگی میں کچھ نہ کچھ بنتے گئے, کچھ نہ کچھ بنتے گئے. وہ یہ انسان کتنی بڑی ان کے ذہن میں خیال آیا ہے نا, کہ ورنہ بندہ سوچے یار یہ تو بہت لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں کہ یہ ان بچوں کو پالا جن کو ماں باپ بھی اون نہیں کرتے. لیکن وہ نہیں شرمائے, انہوں نے کہا نہیں, گلا مت دبائیں, بچے کو یہاں چھوڑ جائیں. اور 20,000 سے زیادہ بچوں کے والد ہیں, وہ 20,000 سے زیادہ بچوں کے والد ہیں نادرا میں, جن کو ان کے والدین یا جنہوں نے پیدا کیا اون نہیں کیا, اور ان کے والد عبدالستار ایدھی صاحب بنے. ایدھی صاحب بنے, ورنہ بہت بڑی بات, بہت بڑی بات ہے سر. سر آپ کو اسپیسیفکلی آپ کی پرسنالٹی کے اس میں پوچھ رہا ہوں, ایدھی صاحب سے کوئی اسپیسیفک ہدایات, انسٹرکشنز, نصیحت, یا کوئی جیسے ہم کہتے ہیں کہ یار میرے لیے انہوں نے یہ بات کی تھی, مجھے اس بات پہ سمجھایا تھا, ایسا کوئی پوائنٹ آپ کو یاد ہو؟ مجھے جو ان کی شخصیت زیادہ متاثر کیا ہے نا, وہ ان کا بے لوث ہونا ہے. کہ جب آپ کسی بندے کی خدمت کرتے ہیں تو اس سے یہ ذہن نہ رکھیں یار یہ مجھے کو کبھی ریٹرن کرے گا یا نہیں کرے گا. مجھے آج بھی یاد ہے جب میں فیصل آباد میں تھا تو ایک نرس میرے پاس آئی. میرے پاس فنڈز ہوتے تھے مریضوں کے لیے, جو شہر میں ہمارے دوست جاننے والے تھے, وہ پیسے دے جاتے تھے. تو نرس نے کہا کہ سر میرا بچہ بیمار ہے, مجھے اس کے لیے دوائی چاہیے. تو میں نے کہا تم سرکار کے ملازم ہو, تم ایم ایس کے پاس جاؤ, پیرامیڈیکل سٹاف آپ اس میں ہیں آلریڈی, تم اس کے پاس جاؤ, اور وہ تمہیں دوائی لے کے دے گا, نہیں ملتی وہ تمہیں لوکل پرچیز کرا دے گا. خیر وہ مایوس ہوئی اور چلی گئی. اچھا میں نے شام کو اسی دن راؤنڈ کیا وارڈ کا, تو مجھے وہ وارڈ بوائے نے بتایا کہ سر اس مریض کے جو والد ہیں نا, وہ 2 دن پہلے گھر گئے تھے اور وہ واپس نہیں آئے ہیں, اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نہ دوائیاں, کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. تو میں نے کہا اچھا, میں نے نرس کو میں نے بلایا, عملے کو میں نے کہا اس کو جو چیز بتائیے آپ نے مجھ سے پیسے لینے, دوائیاں جو اسپتال سے آ رہی ہیں, جو نہیں آ رہی ہیں وہ بھی میں آپ کو لے دوں گا, کھانا شانا سارا آپ نے اس کو دینا ہے. وہ تقریباً 3-4 دن بعد اس کے والد صاحب آ گئے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ کہاں چلے گئے تھے؟ تو اس نے مگر ایسی بات کی, اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس کو بچائیں, جب گھر میں 6 بھوکے بیٹھے ہیں ان کو کھانا کھلائیں ہم. تو مجھے لگا یار کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہی کرتا. اچھا پھر مجھے اچانک اللہ تعالیٰ نے عقل دی کہ یار غلام قادر تمہاری جو عزت فیصل آباد شہر میں لوگ کرتے ہیں وہ ٹیم کی وجہ سے کرتے ہیں, کہ نرسیں, وارڈ بوائے, ڈاکٹر مریضوں کی خدمت کرتے ہیں, وہ سارے لوگ مل کے ایز اے ون یونٹ کام کرتے ہیں. اچھا تو پھر مجھے احساس ہوا کہ جو ٹیم کے ممبر ہیں میری عزت ان کی وجہ سے. اس کے بعد میں نے مجھ سے اگر وارڈ بوائے نے کہا تھا میں نے دوائی لینی ہے, میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, میں نے کہا نہیں یار, میں نے کہا جب تک میری ٹیم کے بندے کمفرٹیبل نہیں ہوں گے تو وہ میرے لیے یہ مریضوں کے لیے کیسے کام کر پائیں گے, کام کرے گا, وہ اپنی ٹینشن میں رہے گا. تو اس لیے ہم نے اپنے الحمدللہ ہم نے خلاف ہاسپٹل میں ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم ان کو تنخواہ اچھی دیں. اور ہر سال الحمدللہ ہم اپنے عملے کی, اب عملے میں سرجن شامل نہیں ہیں, بیوشی کا ڈاکٹر شامل نہیں ہیں, جو لوور سٹاف ہے آپ ان کی بات کر رہے ہیں, جو آپریشن مطلب ہمارے پاس ڈاکٹر بھی ملازم ہیں, آرتھوڈنٹسٹ ہیں, اسپیچ والے ہیں. میں اسپتال کا سی ای او ہوں, ایز سی ای او میں ایک پیسہ بھی مجھے نہیں ملتا, لیکن جن کی سیلری ہے ہم ہر سال ان کی سیلری 15 سے 20% بڑھاتے ہیں, انکریمنٹ لگاتے ہیں, اس لیے کہ وہ ہمارا ایسٹ ہیں. بالکل صحیح. ہسپتال کو اگر دنیا بھر میں لوگ جانتے ہیں ان کی وجہ سے جانتے ہیں, اس کے اندر بالکل کنٹریبیوشن ہے. بالکل ہے, بالکل. ہم نے اگر اپنے نئے اسپتال کے لیے ہم نے کروڑوں روپے کی جگہ خریدی ہے, اس میں ہسپتال کے سویپر سے لے کے سیکورٹی گارڈ سے لے کر سب بندوں کی کنٹریبیوشن ہے یہاں تک آنے کے لیے, سفر میں ان کے قدم شامل. بالکل ظاہر ہے ٹیم کا حصہ ہے. سر آپ خود اس جرنی کو جب دیکھتے ہیں, اس سارے سفر کو, تو ظاہر ہے آپ کو ایدھی صاحب کیسے یاد آتے, کس طرح سے آپ اس کو اس سارے اس میں سنیریو نہیں, مجھے ایدھی صاحب اس طرح یاد آتے ہیں کہ اگر میری ان سے ملاقات نہ ہوتی, مجھے وہ 50-60 لاکھ نہ دیتے تو آج میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا. اب دیکھیں دنیا بھر میں جب لوگ مجھے بلاتے ہیں, بعد کا وہ 1.5 سال پہلے میرے ساتھ ٹائم طے کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں تاریخ کو نیو یارک آنا ہے, ہم نے یہ ورکشاپ کرانی ہے, اور جی آپ کے لیکچر ہیں.
اور آپ کا ٹکٹ، آپ کا اسٹے، سب چیز ہمارے ذمہ ہے. ماشاءاللہ. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ میرے ہسپتال کی ٹیم کام کرتی ہے. آپ یعنی آپ ماشاءاللہ اس ساری چیز کو اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں، ایسوسیٹ کرتے ہیں جو سفر آپ نے شروع کیا، جو اس کو کھڑا کیا، ایک بنیاد اس بلڈنگ بنائی. اگر ایدی صاحب ہمیں سپورٹ نہ کرتے اس زمانے میں تو پتہ نہیں شاید ہمیں اس طرح کا کوئی سہارا ملتا نہ ملتا، مجھے نہیں یاد ابھی تک. سر یہ بھی کتنی اچھی بات ہوتی ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے اور آپ اس کو یاد رکھیں، اس کو دیکھیں دل سے لگائیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے وسیلہ بنایا، ہمارے لیے نہیں، ہزاروں مریضوں کے لیے وسیلہ بنایا. کہ دیکھیں اب تک ہم 49,650 سے زیادہ مریضوں کی فری سرجری کر چکے ہیں. 49,650 سے زائد اس میں میرے پرائیویٹ مریض شامل نہیں ہیں. مفت علاج، یہ وہ ہیں جن سے ہم نے ایک پیسہ نہیں لیا، آپریشن کا پیسہ کوئی نہیں لیا گیا، نہیں لیا گیا. ماشاءاللہ. اب ظاہر ہے کہ اس چھپ کا وسیلہ عبدالستار ایدھی مرحوم ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر کوئی ایسی سرجری، کوئی ایسا کیس جو ہوتے چیلنجنگ سچویشنز انسانوں کی زندگی میں آتی ہیں، ہر انسان جو ماہر ہے اپنی فیلڈ کے، کہیں نہ کہیں ان کو کوئی ایسا دن، کوئی ایسا کیس، کوئی ایسا چیلنجنگ آپریشن، کوئی سرجری، کوئی پیشنٹ آپ کو یاد ہو؟ نہیں، مجھے یاد ہے کہ ہم ایک دفعہ کابل گئے افغانستان میں اچھا. سرجری کرنے کے لیے. تو ایک لڑکی تھی، میں خیال اس کی عمر ہوگی کوئی 20-22 سال اس کی عمر ہوگی. تو اس کے تالو میں 3 سوراخ تھے. اچھا. میں اب تصویریں دے دوں گا آپ کو. یوزلی 1 یا 2 ہوتا ہے. ہاں، اور اس کے تالو میں 3 سوراخ تھے، اور آگے والا سوراخ کم از کم اتنا بڑا تھا. اچھا. اور درمیان میں ایک سوراخ تھا، اور ایک سائڈ پہ ایک سوراخ تھا. اور وہ میرے پاس آئی وہاں پر، پرابیبلی یہ 2014 کی بات ہے. تو میں نے، چونکہ سوراخ بہت بڑا تھا، آگے والا سوراخ میں نے بند کیا اس کا. سر یہ کوئی ورکشاپ تھی، کوئی ایسا؟ نہیں، ہم کابل میں فری سرجریز کرنے گئے. سرجریز کرنے جاتے تھے. ہاں، ہم کو 6 مرتبہ گئے ہیں. 2013 میں 2 مرتبہ گئے ہیں، 14 میں 2 مرتبہ گئے ہیں، 15 میں 2 مرتبہ. وہاں پہ سر آپ کو ہوسٹ کون کرتا تھا؟ وہاں پر ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر احمد شاہ وزیر سر. تو وہ استقلال ہاسپٹل کابل میں پلاسٹک سرجری ڈپارٹمنٹ کے انچارج ہیں. اوکے. تو وہ ہمیں انوائٹ کرتے تھے. آپ ان کے کولیبریشن سے وہاں پہ بالکل وہاں جاتے تھے. خیر وہ بچی آئی تو اس کا میں نے جو آگے والا سوراخ تھا میں نے بند کیا، اور میں نے زبان کا ٹکڑا لے کے اس کے ساتھ جوڑ دی زبان اس کی. اور پھر میں نے اس کو کہا کہ آپ جب ہم زبان علیحدہ کریں گے تو آپ کو لاہور آنا پڑے گا. اس کے والد نے کہا ہم لاہور آ جائیں گے. خیر ہم واپس آ گئے. وہ 3 ہفتے بعد خیر وہ بھی یہاں پر آ گئے. اب اس کے جو پیچھے والے 2 سوراخ تھے وہ بند ہونا باقی تھے. تو وہ جب ہم اس کی زبان علیحدہ کرنے لگے تو میں نے سوچا یار یہ باقی سوراخ ہم کس طرح بند کریں. اس کا تعلق بڑا ٹائٹ تھا، ٹشوز بڑے کم تھے اس کی. تو پھر اچانک میں نے سوچا کہ اس کا کوئی اور حل نکلے، لیکن اس وقت اس کا حل کوئی اور ہمیں سمجھ نہیں آیا. تو میں نے کہا چلو زبان سے ٹکڑا ایک ایکسٹرا لے لیتے ہیں اور وہی ٹکڑا ہم آگے لگا دیں گے. خیر وہ ٹکڑا ہم نے ایکسٹرا لے کے لگا دیا اس کو. وہ ہمارے پاس لڑکی یہاں پر ہمارے پاس کوئی 2.5-3 ہفتے رہی. خیر وہ ٹکڑا سارا لگ گیا، اور اس کا کوئی اتنا بڑا ٹشو ہم نے اس کا ٹنگ سے ریپلیس کیا. اور پھر ہم نے اس کی اسپیچ کی ٹریننگ کی ہم نے اس کی. اور وہ بچی چونکہ اوریجنلی پرشین سپیکنگ تھی، لیکن اردو کے الفاظ سارے صحیح بولنے لگ گئی تھی. اچھا. یہاں پہ اس کو تھراپسٹ جو ہے وہ ظاہر اردو ملے ہوں گے. جی. تو وہ لیکن وہ ہمارے پاس 3 ہفتے رہی. جی. اور پھر ہم جب دوبارہ 2015 میں کابل گئے تو ہمیں دوبارہ ملنے آئی. ماشاءاللہ اس کی آواز سب چیزیں اس کی بہت اچھی، سارا کچھ بہترین. تو ہمیں بعض اوقات یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، بات ہے کوئی مشکل کیس آتا ہے جو ہم نے پہلے نہیں دیکھا ہوا یا ہمارے پاس اس کا تجربہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ اللہ تعالیٰ میں اتنی ہماری رہنمائی فرما دیتے ہیں یار اگر اس طرح یہ تکا کریں، یہ تکا لگائیں تو مریض کو بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. پھر یہ بتائیں کہ ایک ڈاکٹر کو پہلے ایک اچھا انسان ہونا چاہیے یا ایک بہت ماہر سرجن ہونا چاہیے یا ڈاکٹر ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہمارے پیشے کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ڈاکٹر کے پاس لوگ تکلیف کی وجہ سے آتے ہیں. کوئی بندہ بھی خوشی کی حالت میں، صحت کی حالت میں عام طور پہ کوئی بندہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا. وہ ایک بندے نے کہا تھا نا کہ ڈاکٹر کی تو جو روٹی ہے وہ لوگوں کی تکلیف میں لکھی گئی ہے، کہ
کسی بندے کو کوئی پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی، درد علاج ہوگی کی ضرورت ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ جی بنیادی طور پر جب ہم کسی مریض کے ساتھ ہم تحمل سے اس کی بات سن لیتے ہیں نا، مطلب میری اپنی یہ خواہش ہوتی ہے کسی دفتر میں جاؤں، کوئی بندہ میری بات سن لے، سن لے، بالکل سن کام لے، کرنا نہیں کام کرنا ہونا بات نہیں کی ہونا بات۔ یہ بات کی بات۔ لیکن جب میں خود چاہتا ہوں تو جو مریض میرے پاس آتا ہے، اب دیکھیں بات کا یہ ہوتا ہے، یہ اپنے سرکاری اسپتال کی بات، جب میں سروس ہاسپٹل میں تھا، ہم نے اگر آج کی آپریشن ڈے پر ہم نے 3 مریض رکھے ہیں اور پہلا مریض ہی لمبا ہو گیا، اس کا آپریشن لمبا ہو گیا تو ایک آپریشن ہی ہوا، دوسرے 2 پینڈنگ میں دوسرے 2 پینڈنگ میں چلے۔ اب آپریشن کرنے کے بعد سرجن کی ذہنی حالت میں تھکاوٹ ہوتی ہے، یہ ایک بڑا فطری عمل جس کو عام بندے ریئلائز نہیں کر سکتے جی کہ آپریشن کا بندہ اس کا ماہر بھی ہو تو بھی ڈاکٹر پر تھکاوٹ کا اثر ہوتا ہے ذہنی طور پر۔ جی میں جب تھیٹر سے باہر نکلا تو بندے نے مجھے روک لیا، آپ نے میرے بچے کا آپریشن کیوں نہیں کیا؟ تو بظاہر کیونکہ بندہ تھکا ہوتا ہے تو بندہ غلط ریکٹ کرتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا دیکھو پہلے مریض کا آپریشن لمبا ہو گیا ہے، اس کا کام ہمیں ختم کرنا تھا، اس لیے ہم نے آپ کے بچے کا آپریشن کی باری نہیں آئی، ہم اگلی لسٹ پہ آپ کے بچے کا آپریشن پہلا کر دیں گے، لیکن آج ہم نہیں کر پائے۔ میرے اس لہجے میں بات کرنے سے اس بندے کی جو کیفیت ہے، جو فرسٹریشن تھی، جو اس وہ کا کم ہو غصہ جاتا، تھا، وہ کم ہو ہو جاتا۔ لیکن میں اگر اس سے بولوں، اس سے کہوں ہم کون سا اندر فارغ بیٹھے ہوئے تھے، فری بیٹھے ہوئے تھے، اندر کام ہی تو کر رہے تھے نا، تو وہ بندہ چونکہ مجبور ہے، اس کی وہ تو تکلیف بڑھے آلریڈی گی، تکلیف میں ہے، وہ اس کی تکلیف بڑھے گی، already تکلیف میں۔ لیکن چونکہ مجبور ہے وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ لیکن اگر میں اس کے ساتھ آرام سے تحمل سے بات کر لوں میں تو اس کا غصہ، It makes a huge difference۔ اس کا غصہ وہ مینٹلی کوپ ہو جائے گا، دلاسا مل جائے گا، اور وہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے بھی زیادہ بہتر طریقے سے وہ بات سمجھ رہا ہے، جو ڈاکٹر کہہ رہا ہے نا صحیح کہہ رہا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر ہمارا پرابلم یہی ہے کہ بعض اوقات ہمیں اپنی تکلیف یاد ہوتی ہے، دوسرے بندے کی تکلیف ہم یاد نہیں رکھتے۔ اگر ہم اس بندے کی صرف بات سن لیں۔ سر بہت سے ینگ ڈاکٹرز، بہت سے ینگ لوگ جو آپ کے شعبے سے منسلک ہوں گے یا کسی دیگر میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں، میں چاہتا ہوں آپ ان کے لیے ایک جملہ یہاں پہ، یہی والا پیشنس جو آپ کہتے ہیں کہ اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیں، میں انجمن طلبہ اسلام میں نے اسٹوڈنٹ لائف میں بہت سارا وقت گزارا ہے۔ ہماری ایک تربیتی نشست ہوتی تھی، ہم کہتے ہیں احتساب کی میٹنگ ہوتی تھی کہ میرے دن میں کام لگا جی کہ میں نے یہ گلاس دھونے ہیں آج، آپ کے دن میں کتاب لگا کہ آپ نے اس ٹیبل کی صفائی کرنی ہے، اس کے دن میں کام ہے کہ اس نے دری جھاڑ کے بچھانی ہے۔ اگر میں نے گلاس نہیں دھوئے اور مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کے دن میں آپ نے گلاس کیوں نہیں دھوئے، تو میں معذرت کروں گا کہ یار میری غلطی ہے، مجھے یاد نہیں رہا، تو میں آئندہ خیال رکھوں گا اور میں گلاس دھوؤں گا پورا۔ اگر میں نے غلطی کی ہے اور اس پہ میں نے ایکچوئل صحیح جواب نہیں دیا ہے تو میری پھر جھاڑ پڑتی تھی کہ آپ نے یہ، آپ کے ذمہ تھا، آپ نے یہ غلط کام کیا۔ اس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ بندے کو اپنی غلطی کا پہلے احساس ہو جاتا ہے اور وہ بندہ غلط ریکٹ نہیں کرتا۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ میں گلاس دھونے کے لیے پیدا ہوا ہوں، پھر کیا ہوا، نہیں دھوئے تو پھر کیا ہوا، کسی اور سے دلوا لیتے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ جو مریض بھی ڈاکٹر کے پاس آتا ہے نا، وہ پریشانی کی حالت میں، اس کو نہیں پتا ڈاکٹر کی تنخواہ ہے یا یہ ڈاکٹر اسپتال میں تھکا ہوا ہے، ڈاکٹر نے 10 سرجریز کی ہیں، ڈاکٹر نے 50 سرجریز کی ہیں، none of his business۔ اس کو اپنی تکلیف کا اندازہ ہے، اسی کو جانتا ہے، اس کو درد ہے۔ جی اب دیکھیں، ایک وقت تھا جب سرکاری اسپتال میں ایمرجنسی میں دوائیاں نہیں ہوتی تھی، مریض اگر ایمرجنسی میں آیا، وہ اس کا خون نکل رہا ہے تو ڈاکٹر اس کو دوائیاں لکھ کے دیتا تھا کہ یار یہ سامنے ڈاکٹر کے دوائیاں، وہ کہتے ڈاکٹر صاحب علاج شروع کرو۔ ڈاکٹر کہتے تھے یار ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں، ایمرجنسی کے لیے میڈیسن نہیں ہے۔ تو اب گورنمنٹ اسپتالوں میں کم از کم یہ بہت اچھی سہولت ہے کہ ایمرجنسی وارڈ میں آلموسٹ ساری دوائیاں مل جاتی ہیں۔ ساری دوائیاں تو فراہم کرنا شاید ممکن بھی نہ ہو۔ تو بنیادی طور پر ڈاکٹر سے میری یہی ریکویسٹ ہے تمام دوستوں سے کہ مریض کی بات تحمل سے سنیں۔ وہ آج کل معاشرہ بھی ہمارا تھوڑا تلخ ہو گیا ہے، بعض اوقات وہ ڈاکٹر سے بدتمیزی بھی کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے۔
اگر ڈاکٹر آرام سے ان کی بات سن لے تو مریض کا ٹیمپریچر بھی نہ کم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اگر عیدی صاحب زندہ ہوتے آج بھی، اور ماشاءاللہ جو آپ کا نیا ٹارگیٹ ہے، آبجیکٹو ہے، ایک آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جس لیول تک لے کے جانا ہے، ایکسپینڈ کرنا ہے، اور جو بڑی جلدی جس پہ بلکہ ہم ایک نیکسٹ سیشن رکھیں گے، ایک ڈیڈیکیٹڈ ہماری سیریز ہوگی، پوڈ کاسٹ ہوگا اس کے اوپر، تو سر ہم اس پہ تو ڈیفینیٹلی بات کریں گے. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر عیدی صاحب آج زندہ ہوتے اور آپ اس پروجیکٹ جس کا ذکر کر رہے ہیں سٹارٹ کرنے کا، آپ پھر سے جاتے ان کے پاس؟ دیکھیں اگر عیدی صاحب اللہ جنت نصیب کرے وہ زندہ ہوتے، شاید ہسپتال ہم اب تک بنا چکے ہوتے اور ہم شروع بھی کر چکے ہوتے. اگر وہ زندہ یار کیونکہ پروجیکٹ میری اوقات سے بہت بڑا، یہ پروجیکٹ ہمارا تقریباً 550 کروڑ کا پروجیکٹ ہے. 550 کروڑ کا. اور اس میں ابھی جگہ کی قیمت نہیں، جو جگہ ہمارے پاس ہے اس جگہ کی قیمت صرف 80 سے 90 کروڑ ہے جس جگہ پہ یہ ہاسپٹل بننے جا رہا ہے. بننے جا رہا ہے. اس ہاسپٹل میں ہم جن بچوں کے دل میں سوراخ ہے ان اچھا، کا فری یعنی علاج آپ کرنا اس میں چاہتے فردر فیسلٹیز جو ہیں وہ ایڈیشن جی کرنے جا رہے ہیں. بہت سارے بچے ایسے ہیں جو مر جاتے ہیں کہ ان کا آپریشن نہیں ہو پاتا. اب سرکاری اسپتال میں فری علاج ہوتا ہے لیکن وہاں پر بچے اتنے زیادہ ہیں، نمبر آف پیشنٹ اتنا بچوں کی زیادہ ہے. باری نہیں آ پاتی. پھر بہت سارے بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کا چہرہ پیدائشی طور پر بدنما ہے، کرینیو فیشل ڈیفارمیٹی ہے. اس کا پاکستان کے کسی بھی سرکاری اسپتال میں اس کا علاج نہیں ہوتا. کسی بھی پاکستان کے سرکاری ہسپتال میں اس کا علاج نہیں ہوتا. ڈیفارمیٹی کا ابھی علاج تک نہیں ہوتا. ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا ہے. ہوتا. اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہاسپٹل ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر ایسے مریضوں کو ٹیک اپ کریں گے. ہم اس لیے ٹیک اپ کر پائیں گے کہ ہماری دنیا کے بہت سارے سرجن ہمارے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، جن سے ہم نے آلریڈی بات بھی کر لی ہے کہ وہ ہمارے پاس یہاں پر آئیں گے. ان بچوں کا وہ یہاں پر آ کے آپریشن کریں گے، ہمارے ڈاکٹر کو بھی ٹرین کریں گے. وہ پھر جن بچوں کے پاؤں پیدائشی طور پہ مڑے ہوئے ہیں، جی. جن بچوں کے دماغ میں پانی بہت بھر جاتا ہے اور ان کا چہرہ سر بہت بڑا ہو جاتا ہے، ہائیڈروسیفلس کہتے ہیں ہم اس کو. پھر کچھ بچے پیدائشی طور پر ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جن کے پیدائشی موتیا ہوتا ہے، ان کو آنکھوں کے اندر ایک پیدائشی طور پر پیدائشی موتیا ہوتا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ 40 سال کی عمر کے بعد شاید موتیا ہوتا ہے، جی. لیکن بعض بچوں کو پیدائشی طور پر موتیا ہوتا ہے. ان کا علاج اگر بر وقت نہ کیا جائے تو وہ بچے بینائی سے محروم ہو سکتے ہیں. بینائی ہمیشہ کے لیے جا سکتی ہے. پھر جو لوگ بینائی کے اور بھی جو بھی ٹریٹیبل بلائنڈنس ہے، جس بینائی کی بیماری کا علاج ممکن ہے، وہ ہم اسپتال میں انشاءاللہ فری کریں گے. ہون کڑے تعلق کڑے بچوں کو ہم کریں گے انشاءاللہ. تو وہ باقی اسپیشلٹیز بھی اس وہاں پہ آفر کی جائیں گی. میڈیسن، سرجری، ENT، گائنی، آرتھوپیڈ، ہم نے ایک فلور گائنی آپ کا رکھا ہے کہ خواتین جتنی ہیں ان کے سارے کام ایک ہی فلور پہ ہو جائیں، بجائے کہ وہ الٹرا ساؤنڈ کے لیے ایک فلور پہ جائیں، ایکس رے کے لیے دوسرے فلور پہ جائیں، تھیٹر کے لیے وہ دوسرے. ہم نے ان کا تھیٹر بھی اسی فلور پہ رکھا ہے. ایک ان کا وارڈ فلور ہی سارا گائنی ان کے وارڈ بھی، گائنیکالوجی کے دفتر بھی، سب چیزیں ایک ہی فلور پہ کر دی ہیں تاکہ سارے معاملات ایک ہی جگہ پہ ہو جائیں. تو اگر عبدالستار عیدی صاحب زندہ ہوتے تو میرے لیے تو ایک بہت بڑا سہارا ہوتے کہ میں ان کو ساتھ لے کر شاید جلدی پیسے جمع کر پاتا اور ہم اس کام کو شاید مکمل کر چکے ہوتے. لیکن ابھی بھی مجھے امید ہے جب ہم ہسپتال شروع کریں گے، ہم جولائی کے درمیان میں انشاءاللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، تو میں انشاءاللہ فیصل عیدی صاحب سے جا کے ملوں گا اور ہم جب بھی اس کی تقریب کریں گے اس میں ان کو انوائٹ بھی کریں گے اور ان کو ہم انشاءاللہ ساتھ لے کے چلیں گے. سر، آپ نے عیدی صاحب کی شخصیت سے کیا سیکھا؟ ایک مختصر چیز یا جیسی چیز جو پرومیننٹلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں نے وہاں سے لرن کی پرٹیکولرلی. دیکھیں، جب عیدی صاحب نے پہلی ایمبولینس شروع کی تھی، اب میں خیال پاکستان میں ان کی شاید 2000 سے زیادہ ایمبولینسز ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، شاید اس سے زیادہ ہوں. تو میں نے دیکھو محتاط اندازہ لگایا ہے. جی سر. انہوں نے جو کام کیا نا کہ اگر وہ یہ سوچتے کہ یار میری آمدنی جو ہے وہ مہینے کی 50,000 ہے تو میں 5,000 دے دیا کروں گا ان کے لیے. انہوں نے 50,000 روپے دیے اور باقی لوگوں کو بولا بھائی یار لوگوں سے کوشش کی، جنریٹ کیا اس کو، مطلب لوگوں کو ساتھ لے کے چلے، لوگوں کو انوالو کیا انہوں نے. اور لوگوں کو جب پتہ لگا یہ بندہ واقعی خدمت کر رہا ہے، بالکل لوگ ملتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ لوگ کی ملتے مدد ہیں. بھی آتی ہے. تو مجھے اللہ تعالیٰ سے کبھی امید ہے، ظاہر ہے کہ میری ذاتی سے اس قابل نہیں ہے کہ میں 550 کروڑ کا پروجیکٹ مکمل کر سکوں،
لیکن میں نے ایک بہت بڑا خواب دیکھا ہے اور مجھے یقین ہے اپنے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا بھی مانگتا ہوں یا اللہ مجھے عمر اور صحت دے کہ یہ پروجیکٹ ہم مکمل کر سکیں اور ہم اس سے بھی آگے جا سکیں, کیونکہ مریض تو بہت زیادہ ہیں, تکلیف میں ہوتے ہیں مریض. کوئی پشاور سے آ رہا ہے, کوئی کوئٹہ سے آ رہا ہے, اور ان کے پاس بعد کو جانے واپسی کا کرایہ تک نہیں ہوتا. وہی بات ہے نا سر کہ آپ نے اب جس تیزی کے ساتھ آبادی بڑھی ہے وسائل بڑے نہیں ہیں, نہیں بڑھے, جبکہ بہت سارے ہاسپٹلس, بہت سارے بڑے ہسپتالوں کے اندر شعبہ جات ایڈیشنز ہوئے, لیکن وہ اس پیس کو جس پیس پہ آبادی بڑھ رہی ہے کوپ ہی نہیں کر پائے, نہیں کیونکہ گیپ ہی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا اتنا بڑا ہے. بہت تو زیادہ. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ جذبہ ہے جسے ہم خدمت کہتے ہیں کہ یار کچھ کر جائیں دوسروں کے لیے, اور اس کو کرنے کے لیے انڈیویجولی اگر آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں بھی ہے تو آپ ایدی صاحب کا وہ روڈ میپ دیکھیں کہ اور لوگوں کو انوالو کریں, مدعو کریں. بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں, اگر آپ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے وسیلے بنا دیتی ہے, اسباب بنا دیتی ہے, بہت سے لوگ آ جاتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے سر, اور یہ میسج بھی ہے بہت سارے ینگ لوگوں کے لیے, الٹیمیٹلی جو لوگوں کے لیے دوسروں کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ کی اس انسپریشن سے, آپ کے اس میسج سے ڈیفینیٹلی ان کو بھی یہ میسج ملنا چاہیے, اور آپ کی یہ میں کہتا ہوں کہ آپ ریکمینڈ بھی کریں ان کو کہ وہ اس فارمولا پہ لازمی کام کریں کہ جیسے انڈیویجول ایک بندہ کوشش کرے گا, یہ ایک ٹیم کرے گی تو وہ کتنا امپیکٹ فل ہوگا اور کتنا اس کا فائدہ نہیں, میں ہوگا. آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں جب فیصل آباد میں لڑائی ہاسپٹل میں جی اسسٹنٹ پروفیسر تھا پلاسٹک سرجری کا, جی تو میرے پاس 30 بیڈ تھے, 12 برنز کے تھے اور 18 پلاسٹک سرجری کے تھے. جی. تو میری جو ویٹنگ لسٹ تھی وہ 13 مہینے کی چلی گئی تھی کہ اگر 13 آج مہینے کی ویٹنگ لسٹ, یعنی 1 سال اور 1 مہینے کے بعد اگر باری آئے گی مریض میرے مریض پاس کی. آج منگل کو آیا ہے جی تو اس کو میں اگلے سال, جب اب جون ختم ہوا تو اس کو اگلے سال جولائی کی یا اگست کی ڈیٹ دوں گا کہ آپ اس تاریخ کو آئیں گے, پھر آپ کا داخلہ ہوگا. تو مریض ویسے ہی مایوس ہوتا تھا, یہ ڈاکٹر جو ہے نا یہ ہمیں چکر دے رہا ہے اور یہ ہماری ہیلپ نہیں کرنا چاہ کام رہا, نہیں کرنا یا چاہ فیل رہے. کرتے ہیں کہ یار ہمارا بھی کوئی جاننے والا ہوتا ہم اس سے علاج جلدی کرا لیتے. جی تو میں نے ہاسپٹل انتظامیہ سے کہا کہ یہ اوپر تھیٹر کے ساتھ چھت خالی ہے, مجھے اب دے دیں تو میں اس میں تھیٹر بنا دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا آپ لکھ کے دیں, میں نے لکھ کے دیا ان کو. تو اس سے پہلے تھیٹر کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ بنائیں اس کو اور آپ نا بنا لیں, ہم آپ کو جگہ دے دیتے ہیں. اب جس دن میں نے سنگ بنیاد رکھوانا تھا, میں نے فیصل آباد چیمبر آف کامرس کا سینئر نائب پریزیڈنٹ کو انوائٹ کر لیا. تو اسی دن ایک دن پہلے تھیٹر کمیٹی کی میٹنگ میں میرا ایک پروفیسر صاحب سے میری تھوڑی اپنا بات چیت ہو گئی. ان کو میری بات چیت پسند نہیں آئی, انہوں نے پرنسپل کو شکایت کر دی. پرنسپل ان دونوں چھٹی میں تھے. میں نے انوائٹ کر لیا چیمبر کے بندے کو. پرنسپل صاحب دفتر واپس آئے, انہوں نے مجھے کہا جی تم اناگورل سیریمنی ہولڈ نہیں کر سکتے. اچھا وہ خیر میں ان کے پاس گیا, ایک پروفیسر صاحب ریاض حسن ڈب صاحب ہیں, ان کو میں لے کے گیا. ہم نے ان کی منتیں, یہ بندہ کہتے ہیں نا پاؤں پڑ جاتے ہیں. خیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ہاسپٹل کمیٹی کی میٹنگ بلاؤ جی, فلاں بندے کو بلاؤ, فلاں بندے کو بلاؤ. انہوں نے کہا جی غلام قادر فیاض شہر سے پیسے جمع کرے گا اور لا کے اس کمیٹی کو دے گا اور یہ کمیٹی خرچ. میں نے کہا جی میں مانتا ہوں, منظور ہے. مجھے منظور ہے. خیر وہ 3:30 بجے دوپہر کو جا کے ہمیں تھیٹر کا سنگ بنیاد رکھا. ایسے ہوتا تھا کہ اگر ہم نے لینٹر ڈالنا تو ہمارے پاس پیسہ کوئی نہیں ہوتا تھا. میرا کوئی دوست جاننے والے ہیں فیصل آباد میں, میاں بشیر, میرے کلاس والے بھی ہیں, ان کے جاننے والے تھے جن کے پاس جن کے اپنا تھا اسٹیل مل تھی, ان سے ہم سریا ادھار لیتے تھے, ہم سیمنٹ ہم ادھار لیتے تھے, پھر پیسے آتے جاتے تھے, پھر ہم کرتے جاتے تھے. 3 تھیٹر ہم نے بنائے. اس کا افتتاح اس زمانے میں گورنر تھے خالد مقبول صاحب, جنرل خالد مقبول, انہوں نے اس کا تھیٹر کا افتتاح کیا. ان 3 تھیٹر کی وجہ سے ہم نے فیصل آباد میں ایک سال میں 600 ہونکڑے تالوکڑے بچوں کا آپریشن کیا. یعنی جو وہ 13 مہینے کا ویٹنگ تھی ہاں اس کو آپ کم کر کے بالکل آلموسٹ 0 پہ لے آئے. ہاں. جی تو مقصد کہنے کا کہ بندہ یہ سوچے یار یہ کام میں نہیں کرتا. بندہ دیکھیں نا, میرے اور آپ کی آواز میں تھوڑا بہت وزن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ ہم کسی سے پیسے مانگ سکتے ہیں. جو مریض آیا ہے وہ کس سے مانگے وہ گا؟ کس سے مانگے گا, وہ کس سے مانگے گا, وہ تو غریب آدمی ہے.
مانگے گا بھی تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے چاہیے کتنے، ضروریات لیکن کیا ہیں، لگیں گے کتنے. ایک بھائی اگر صاحب اس کے پاس گاڑی ہے، ایک بھائی بالکل موٹر سائیکل پہ بھی نہیں ہے، وہ گاڑی والے سے گاڑی نہیں مانگتے، میں نے بچوں کا اسپتال ہے کہ مجھے گاڑی دے دو، وہ نہیں دے گا. صحیح بات. تو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ یار میں تو کسی سے مانگ سکتا ہوں، یہ کس سے یہ مانگے. کس سے مانگے گا جا کے؟ اور ان لوگوں کے لیے مانگنا، ہاں یہ ایدی صاحب ہمیں بالکل، سکھا گئے، ایدی صاحب نے مثال قائم کی ہے. مثال کا. سر انسان کی اصل دولت کیا ہے؟ دیکھیں اصل دولت تو یہ ہے، حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا تھا کہ آپ میں سے امیر بندہ کون ہے؟ تو کسی نے کچھ کہا یا آپ نے پوچھا کہ غریب بندہ کون ہے. بنیادی طور پر اگر آپ پر قرض نہیں ہے، آپ صحت مند ہیں، آپ کے بیوی بچے صحت مند ہیں اور آپ کا گزارا ہو رہا ہے، تو اس سے بندہ زیادہ امیر نہیں ہو سکتا. میرے پاس اگر بہت دولت ہے تو میں کوئی پلاٹ خرید لوں گا، گاڑی نہیں لے لوں گا. آئی ایم ورکنگ فار ادرس، کہ جو شو روم والا مشکل ہی پیسے کما رہا اس کے ہوں، لیے پیسے کما کہ رہے میری ہیں. آمدنی بڑھ گئی ہے تو میں نے کہا یار یہ گاڑی میں لے لوں، یا میں نے گھر خرید لیا ہے، پریکٹیکلی میں اس گھر جس سے میں نے پراپرٹی خریدا والوں ہے کو پیسے میں دے اس کو پیسے دے رہا ہوں. پیسے دے رہا. اصل تو یہ ہے کہ آپ کی لائف کمفرٹیبل، آپ پہ قرض کوئی نہ ہو، اور اصل امیر وہ ہے کہ جو کسی کی مدد کرنے کے قابل ہے، خواہ وہ بات چیت سے مدد کر سکتا ہے، کسی وسائل کی وجہ سے مدد کر سکتا ہے، جیسے بھی اس کو ہیلپ آؤٹ جیسے بھی کر سکتا ہے. کچھ مدد کر دے کسی بالکل. دوسرے کی. بعض اوقات آپ فیل کرتے ہیں یار میرا آج موڈ ٹھیک نہیں ہے، فلاں دوست کے پاس چلتے ہیں، وہ مجھے نا میرے ساتھ باتیں کرے گا تو میری جو تکلیف ہے اس میں کمی آ جائے گی، ختم ہو جائے گی. اگر آپ کسی کی باتیں سن لیتے ہیں، اس کو اچھا مشورہ دے دیں، اور وہ اس کی زندگی بدل سکتا ہے. صرف کامیابی کی کیا تعریف ہے آپ کے نزدیک؟ مختصراً آپ سے جاننا چاہیں گے. دیکھیں میرے نظر تو کامیابی یہ ہے کہ جو بھی آپ کام کریں کسی باقی لوگوں کی بہتری کے لیے، اس ٹارگٹ کو آپ اچیو کرنے کے لیے محنت کریں، اور وہ ٹارگٹ آپ اچیو کر لیں، وہ آپ کی کامیابی. دوسروں کے لیے کام ظاہر کریں، ہے، دوسروں کی بہتری کے لیے، دوسروں کی بھلائی بہتری کے لیے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کو ضرورت ہے. دیکھیں میں باہر جاتا ہوں، بعض میں لوگوں سے بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جو 9 to 5 کام کرتا ہے نا وہ بندہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے، لیکن جو بندہ کسی اور کو کمفرٹیبل کرنا چاہتا ہے اس کی ٹائم لائن کوئی نہیں ہے، کہ اس کی کوئی ٹائم لائن نہیں. وہ فجر سے بھی پہلے اٹھے گا اور رات 11-12 بجے تک کام کرے گا تو لوگوں کی زندگی بدل سکتا ہے. اب یہ نہیں عبدالستار ایدھی کہتے بھائی شام کے 6 بج گئے میں دفتر بند کر کے جا رہا ہوں، اب میرے سے نہیں ملاقات ہونی. یا آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں اور بندے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سڑک پہ پڑا ہے، آپ کہیں یار میں جماعت نماز پڑھ رہا ہوں پھر آ کے تیرے میں چکاں گا. ان کا اشفاق احمد نے کہا تھا کہ عبادت میں قضا ہے، خدمت میں قضا نہیں ہے. خدمت میں نہیں ہے. اور ایدھی صاحب نے اس بات کو بالکل ثابت کر کے دکھایا. سر آپ کی نظر میں پاکستان کے اگر ہم ہیروز کی بات کریں، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں کی خدمات ہوتی ہیں، ہم سب کو اکنالج کرتے ہیں، سارے ہمارے محسن ہیں. ایدھی صاحب کو ہم ایک نمایاں نمبر دے سکتے ہیں اس میں. دیکھیں ایدھی صاحب کی طرح کا بندہ ان سے پہلے پاکستان میں کوئی تھا ہی نہیں. ایدھی صاحب نے ایک پودا لگایا ہے، اب ان جیسے کئی پودے اور اب مختلف شعبوں میں بن گئے ہیں، جیسے ڈاکٹر عبد الباری ہیں، انڈس ہاسپٹل ہے، بہت بڑا نام ہے. ڈاکٹر امجد ثاقب ہیں، اخوت، بہت بڑا ادارہ ہے، انہوں نے ہزاروں خاندانوں کی زندگیاں بدلی ہیں، اور اس طرح بدلی کہ وہ ان کے ڈونر بن گئے ہیں. عبدالستار ایدھی صاحب نے تو جیسے کراچی میں سیلانی ٹرسٹ ہے، بلکہ ہر شہر میں ہے، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، روزانہ ہزاروں کی تعداد میں کھانا کھلاتے ہیں. ایدھی صاحب نے تو ایسا ایک پودا لگایا ہے، لیکن جو کوئی بندہ ان کے مشن کو سمجھے وہ ان کے مشن کو اڈاپٹ کر سکتا ہے. وہی اس کے مشن کو اڈاپٹ. اب بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے بڑے اچھے ڈونر ہیں، لیکن وہ خود اس طرح کا ادارہ نہیں کھول سکتے. اس طرح کا ادارہ کھولنے کے لیے آپ کو ایک خاص ٹیمپرامنٹ چاہیے، خاص مزاج چاہیے، کہ جو بندہ بھی آپ سے آ کے بات کرے آپ نے اس کی بات سننی ہے آرام سے، ہر بندے کی سننی. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہم ایک دفعہ اسلام آباد گئے کیمپ کرنے کے لیے. اس زمانے ہماری روٹین تھی کہ ہم 4 دن سجرید کریں گے، اس کے بعد ہم واپس آ جائیں گے.
تو میں نے ہفتے کے دن راؤنڈ کیا. ہم عام طور پہ جمعرات جمعہ ہفتہ اور اتوار کو سرجری کر, اتوار کو واپس آ جاتے تھے. تو میں نے ہفتے کے شام کو راؤنڈ کیا, تو جتنے مریض مجھے ملے میں نے ان کا نام لکھا, لسٹ بنائی. میں نے ان کو کہا کہ آپ نے کھانا پینا بند کر دینا ہے, صبح اتنے بجے سے. میں نے اگلے دن صبح آپریشن شروع کر دی. 11 بجے قریب میرے پاس میرا وارڈ کا بندہ آیا, کہنے لگا سر ایک بندہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. میں نے کہا بلاؤ اس کو. خیر وہ بندہ آیا, اس نے کہا آپ نے میرے بچے کا نام لسٹ پہ کیوں نہیں رکھا ہے؟ تو میں نے کہا جب میں نے راؤنڈ کیا تھا کل تو اس وقت آپ موجود نہیں تھے تو میں نہیں رکھ پایا آپ کو. نہیں ہوئی جی. اس نے کہا آپ کو پتہ ہے میں تو کرائے کے پیسے بھی ادھار لے کر آیا تھا, اور آپ نے یہ ڈرامہ لگایا ہوا ہے میں ڈی سی کے پاس جاؤں گا, فلاں کے پاس جاؤں گا. اور اس نے مجھے نا لٹرلی ماں بہن کی گالیاں نکالی منہ بھر کے. میں مسکراتا رہا. اس نے کہا کہ میں تمہیں گالی نکالوں, تم آگے تو مسکرائے جا رہے ہو. خیر وہ تھوڑی دیر بعد وہ چلا گیا. پھر مجھے احساس ہوا کہ اگر اس کی جگہ پر میں ہوتا تو میں شاید اس سے بھی شاید اس سے بھی زیادہ اس زیادہ بہیو تکلیف کرتا, میں میں کس طرح سے میں زیادہ بہیو کرتا. تب سے ہم نے اپنی پالیسی میں تبدیلی کی کہ اگر مریض بڑھ جائیں گے تو ہم یہ نہیں کہ جمعہ جمعہ ہفتہ اتوار آپریشن کریں گے, ہم منڈے کو بھی آپریشن کریں گے. ہم جن آف ڈیز میں بھی آپریشنز کریں گے. ہمیں ملتان میں ایک دفعہ 300 سے زیادہ مریضوں کا آپریشن کرنا تھا. ہم جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار سوموار منگل کو بھی ہم نے سرجریز کی, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مریض یہاں پر آ گیا ہے اور جس کا آپریشن ہم کر سکتے ہیں ہم نہیں کریں گے تو اور کوئی نہیں کرنے آئے گا یہاں پر. تو تب سے ہم نے اپنے جو ہمارا اسکیڈول ہم نے اس کو فلیکسیبل کر دیا ہے کہ مریض اگر بڑھ گئے تو ہم یہاں زیادہ دیر رکیں گے, بجائے کہ وہ بیچارہ کسی اور جگہ جائے, پھر بندہ وہ پریشان ہو, بندہ اس کا کام ہی نہ ہو بیچارے کا. سر یہ آپ کی کتاب ہے ماشاءاللہ, میں اپنی آڈینس کو بھی یہ دکھانا چاہتا ہوں, اور ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے, ایک فخر کی بات ہے کہ یہ ہونٹ کٹے تالو کٹے جو سرجنز ہیں دنیا میں, مختلف دنیا کی میڈیکل یونیورسٹیز کے اندر, سر پروفیسر ڈاکٹر غلام قادر فیاض صاحب کی یہ کتاب وہاں پڑھائی جاتی ہے ینگ سرجنز کو. جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, ڈاکٹر صاحب کے پاس یہاں لاہور میں دنیا کے کئی سارے ممالک, ایون کہ جو ایک تو ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں وہاں سے ہی نہیں, ترقی یافتہ ممالک سے بھی سرجنز آتے ہیں, یہاں ٹریننگز لے کے جاتے ہیں اور پھر وہ جا کے اپنے لوگوں کا علاج کرتے ہیں. سر ہم آپ سے دوبارہ ایک دفعہ نشست چاہیں گے, بالخصوص اس بک کے اوپر ہم ڈیٹیلڈ آپ سے اس پہ بات انشاءاللہ کرنا چاہتے ہیں. بالکل. آج کا سیشن بہت اچھا رہا, بہت انفارمیٹیو رہا. ہم نے اپنی ایک چھوٹی سی کوشش کی, ہم نے ایدی صاحب کو ایک چھوٹا سا ہمارا ایک ہم ایک کہہ لیں کہ کنٹریبیوشن ہے ان کو یاد کرنا, جو جتنا ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں. ہمیں بہت کچھ دے گئے, ان کا بہت کچھ دیا ہوا ہے اس ملک کے لیے, اس پوری قوم کے لیے, انسانیت کے لیے. تو ہم تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں, کچھ کی بھی نہیں. یاد میں ہم نے چھوٹا سا ایک وہ, آپ کو بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا, بہت انفارمیٹیو سیشن تھا, بہت ہمیں آپ سے انسپریشن ملی. ہمیں بیسکلی وہ وائب آئی کہ جو آپ ایدی صاحب سے لے کے آگے چلے, یہ سر ایک شمع سے شمع جلانے والی بات ہے. تو آپ نے ینگ سرجنز کو, ینگ ڈاکٹرز کو بھی اس کے اندر جو ریفرنسز دیے, کہ میری لرننگ میں سب سے بڑی چیز سر اس میں یہ تھی کہ جو کام اگر آپ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں, بڑا کام کرنا چاہتے ہیں, اکیلے نہیں کر سکتے تو لوگوں کو ساتھ ملائیں, آواز لگائیں. راستے پیدا کرنا, اسباب پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو ساتھ ملایا ہے. آپ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, بتوں کی عبادت نہ کرو. پھر آپ نے ٹیم بنائی, لوگوں کو ساتھ ملایا, پھر اس طرح اسلام پھیلا ہے. بالکل ایسے ہی. تو ایدی صاحب نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے, میرا نہیں خیال کہ ایدی صاحب کے لیول تک کوئی بندہ پاکستان میں پہنچ پائے گا. بہت بڑا نام ہے, کیونکہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے صرف لوگوں کو کپڑے لے کے دینے ہیں, روٹی میں نے نہیں کھلانی, میں نے ان کو رہنے کی جگہ نہیں دینی, میں نے ان کا علاج نہیں کرانا. جو ان کے پاس گیا, دیکھیں نا, لوگ مجھ سے باتیں پوچھتے تھے, یار تم نے ایدی صاحب سے پیسے کیوں لے لیے, وہ تو لوگوں سے خود پیسے مانگتے ہیں. خود پیسے
میں نے کہا مجھے انہوں نے دیے میرا ایگزیکٹلی سر سب سے پہلا جب میری آپ سے اس بارے میں بات ہوئی نا تو آپ نے مجھے بتایا کہ ایدی صاحب نے پیسے دیے اور ہم نے اس کو سٹارٹ کیا. ہاں تو بالکل میں حیران ہوا کہ جو بیدی صاحب تو خود مطلب خود وہ مانتے ہیں. اکٹھے کرتے تھے لوگوں سے پیسے اور بے شک وہ لوگوں میں ہاں خرچ ہوتے تھے. بالکل 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 لیکن یہی وہی والی بات ہے نا سر کہ جب تک ہم کسی چیز کو جاننا ہی نہیں چاہتے ہاں سمجھتے نہیں ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پروسیس کیا ہے, اب دیکھیں نا ہاؤ اٹ ورکس. ایدی صاحب نے جو پیسے میں آج اگر ہم 550 کروڑ کا خواب دیکھ رہے ہیں اس کو ہم شرمندہ تعبیر کرنے جا رہے ہیں تو وہ ان کے 50 لاکھ کی برکت ہے. 50 لاکھ اگر وہ 50 لاکھ نہ دیتے مجھے پتہ نہیں میں کہاں بیٹھا ہوتا, کہاں بیٹھے ہوتے, اسٹیج تک پتہ نہیں آتے ہوتا. نہیں آتے. میں بعد کا دنیا میں ان کی تصویر دکھاتا ہوں کہ یار یہ وہ بندہ ہے جس نے ہمیں ہسپتال شروع کرنے کے لیے 50 لاکھ روپے دیے تھے. ویورز میں آپ کی انفارمیشن کے لیے ایک چیز فردر یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پروفیسر ڈاکٹر غلام قادر فیاض ایک اگلا انیشیٹو جو وہ بڑی اچھی سر نے بات کی وہ ایدی صاحب کی اسی ڈونیشن کے ساتھ منسوب کرتے ہیں کہ اگر وہ نہ کنٹریبیوٹ کرتے تو شاید ہم آج یہاں نہ ہوتے. اور یہاں سے آگے جو اگلا پروجیکٹ جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ رفلی 550 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کے ساتھ ایک ہاسپٹل سٹارٹ کیا جا رہا ہے جس کے اندر نہ صرف ہونٹ کٹے تالو کٹے بچوں کی سرجری بلکہ فردر اسپیشلٹیز جن کے اندر بچوں کے پیدائشی طور پہ دل میں سوراخ ہوتے ہیں یا دماغ میں پانی پڑ جاتا ہے یا چہرے میں جو ان کی بناوٹ ہوتی ہے پیدائشی طور پر وہ ٹھیک نہیں ہوتی, جس کا ابھی تک پاکستان میں کوئی گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر انفارچونیٹلی بھی ٹریٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے. تو ان ساری اسپیشلٹیز کو ٹیک اپ کیا جائے گا. 550 کروڑ روپے کا اس کا تخمینہ ہے جو لاگت آئے گی, اور اس کے علاوہ تقریباً کوئی 70-80-100 کروڑ کی وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ بننے جا رہا ہے ہاسپٹل. اس پہ ہم سر سے دوبارہ ایک دفعہ ریکویسٹ کریں گے, دوبارہ ڈیڈیکیٹڈ ٹائم لیں گے, ہم اس پروجیکٹ کے اوپر خاص طور پہ بات کریں گے کیونکہ یہ فلاح عامہ کے لیے ایک بہت بڑی کاوش ہے پاکستان کے اندر. سر ہم آپ کو شکریہ ادا کرنا شکریہ, چاہیں بھی تو نہیں اللہ کر تعالیٰ آپ کو سکتے. آپ کے فرصت دے. ٹائم کے لیے اللہ بہت تعالیٰ آپ کو شکریہ. جزائے خیر دے. آمین ثم بہت آمین. شکریہ. جی ویلکم. انشاءاللہ جلد آپ سے دوبارہ انشاءاللہ بالکل ملاقات ضرور ہوگی. ملاقات ہوگی جزاک انشاءاللہ. اللہ تھینک یو. خیر.